स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है इस जीने से मौत अच्छी। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। अग़वा और कत्ल की ये वारदात हिंदुस्तान के हिंदू ठाकरों के इलाके की है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली नस्लों को जो हिंदुओं के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानते, बता रहा हूँ कि हिंदुओं की अक्सरियत तिजारत पेशा है, इसीलिए उन्हें हिंदू बनिए कहा जाता है। उनमें एक नस्ल उन हिंदुओं की भी है जो ज़राअत पेशा हैं और काश्तकार कहलाते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही बड़े ज़मींदार और जागीरदार हैं जैसे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उनकी आदतें और खसलतें तिजारत पेशा हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ हैं। उनकी मुतअद्दिद सातें हैं, ज़्यादातर राजपूत हैं। आम तौर पर हिंदू बुज़दिल, अय्यार और मक्कार होते हैं, लेकिन ज़राअत पेशा हिंदुओं में दलेरी और सही मर्दानगी पाई जाती है। उनमें जो बड़े ज़मींदार और उनसे बड़े जागीरदार हैं, वो शराब भी पीते हैं, गोश्त भी खाते हैं और आपस में इसी तरह लड़ाई, मार कुटाई और कत्ल ग़ारत करते रहते हैं जिस तरह हमारे देहाती इलाकों में होता है। बड़े ज़मींदार और जागीरदार ठाकुर कहलाते हैं। अंग्रेज़ अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं को मुसल्लह अफ़वाज में भर्ती नहीं किया करते थे। फ़ौजी भर्ती के लिए 2-3 इलाकों के ज़राअत पेशा हिंदुओं को फ़िट करार दिया गया था, मसलन रोहतक, हसार, करनाल और राजपूताना का इलाका। इन इलाकों के हिंदुओं को जंगजू करार दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि उनका किरदार जंगजू कौमों जैसा था। ये भी दूसरे हिंदुओं की तरह मुसलमानों के जानी दुश्मन थे और अब भी हैं। हिंदुओं का जिक्र आया है तो बेशुमार बातें जहन में आ गई हैं। कुछ तो बड़ी ही दिलचस्प और मज़ाक़ ख़ेज़ हैं, लेकिन इस किस्से को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। आपको मज़ीद बोर ना करूँ तो बेहतर है। आइए आपको एक वारदात और उसकी तफ्तीश सुनाता हूँ। नगर हरी किशन इस इलाके का एक कस्बा था। यह तमाम इलाका बड़ा ही सरखेज़ था। देहाती इलाकों का अनाज नगर हरी किशन की मंडी में आता और वहाँ से दूसरे इलाकों को जाता था। इस तरह ये कस्बा खासी बड़ी तिजारती मंडी था। वहाँ के छोटे छोटे किसान भी खुशहाल थे। बड़े ज़मींदार और वडेरों के बेटों की तरह इन हिंदू ज़मींदारों के बेटे भी अपने आप को शहज़ादे और कानून से बाला समझते थे। मैं उस कस्बे के थाने का SHO था। इर्द गिर्द के देहात का खासा वसी इलाका मेरे थाने में शामिल था। एक सुबह 9:30-10 बजे के दरमियान कस्बे से 2-2.5 मील दूर के एक गांव का एक ठाकुर 3-4 आदमियों के साथ थाने में आया। उसकी हालत बता रही थी कि उसे बहुत सदमा पहुंचा है। सदमा इसके सिवा और क्या हो सकता था कि उसके घर का कोई फ़र्द कत्ल हो गया है या उसके घर की कोई औरत लापता हो गई है। ठाकुर जी का जवान बेटा कत्ल हो गया है। एक आदमी ने ठाकुर की तरफ इशारा करके कहा। थाने में इस किस्म की रिपोर्ट आती है तो वारदात सुनती थानेदार की ज़बान ऑटोमेटिक तरीके से चल पड़ती है। बग़ैर सोचे थानेदार की ज़बान से सवाल निकलने लगते हैं, मसलन कब, कैसे, कहाँ, किसी के साथ दुश्मनी, कुल्हाड़ी, छुरी वग़ैरह इस्तेमाल हुई या गला घोंटा गया या जहर दिया गया, वग़ैरह वग़ैरह। मैंने भी ठाकुर पर सवालों की बूछाड़ कर दी। मुझे जो जवाब मिले उनसे ये कहानी बनी कि ये ठाकुर खासा बड़ा ज़मींदार था और इसकी आराज़ी गांव से तकरीबन 1 मील दूर से शुरू होती थी और दूर दूर तक फैली हुई थी। इस ठाकुर की 3 बेटियां थीं और बेटा यही एक था जो कत्ल हो गया था। उसकी उम्र 24-25 साल बताई गई। शादीशुदा था और एक बच्चा भी था। बच्चे की उम्र अभी 2 या 3 महीने थी। मकतूल बेटे का नाम जुगजीवन राम था, जिसे माँ बाप ने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लाड और प्यार से पाला था। इकलौता बेटा तो होता ही शहज़ादा है। उनकी जो आराज़ी थी उसमें जुगजीवन राम ने बड़ा खूबसूरत छोटा सा एक मकान बना रखा था।
وہ کچھ دن اس مکان میں رہتا تھا، اب وہ اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ چند دن پہلے اس نے کچھ دن اس مکان میں گزارے تھے۔ وہ جب وہاں رہتا تھا تو اس کی راتیں بھی وہیں گزرتی تھیں، لیکن اب وہ اپنے گھر میں تھا اور قتل کھیتوں والے مکان میں ہوا۔ یہ تو FIR تحریر کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں پوچھی تھی، اصل بیان بعد میں لینے تھے۔ میں نے کچھ اور ضروری باتیں پوچھیں اور FIR تحریر کی اور ان کے ساتھ جائے وقوع پر چلا گیا۔ میں ٹھاکر کے کھیتوں والے اس مکان میں پہنچ گیا جہاں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ جگہ قصبے سے 2-2.5 میل دور تھی اور ہم سب وہاں تک 2 یکوں میں پہنچے تھے۔ وہ واقعی چھوٹا سا خوبصورت مکان تھا۔ 2 کمرے تھے، برآمدہ تھا، آگے چھوٹا سا صحن تھا اور صحن کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جس میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی اور ٹانگیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ دائیں ٹانگ بہت باہر کی طرف اور بائیں ٹانگ ذرا کم باہر کی طرف ہو کر گھٹنے سے مڑی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ لاش کے گلے میں یعنی گردن کے گرد دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ لاش کا منہ بھی کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ اسے دوپٹے سے پھانسی دی گئی ہے۔ اگر دوپٹہ چھت کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا اور لاش اس کے ساتھ لٹک رہی ہوتی تو شک کیا جاتا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، لیکن وہاں تو شک والی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ قتل کا کیس تھا۔ میں نے لاش کو ایک کروٹ پر کیا۔ یہ کام میرے ساتھ آئے ہوئے 2 کانسٹیبلوں نے کیا۔ میں دوپٹہ پیچھے کی طرف سے دیکھنا چاہتا تھا۔ گردن کے پیچھے دوپٹے کی گانٹھ ہونی چاہیے تھی جو نہیں تھی، اس کی بجائے دوپٹہ رسے کی طرح مروڑا ہوا تھا۔ اس سے میں طریقہ واردات سمجھ گیا جو یہ تھا کہ دوپٹہ پیچھے سے مقتول کے گلے میں ڈالا گیا اور گردن کے پیچھے سے مروڑا گیا اور مقتول کا سانس رک گیا۔ یہ سلیٹی رنگ کا وائل کا دوپٹہ تھا۔ درمیان سے دوپٹہ مقتول کے گلے میں ڈالا گیا تھا، باقی فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دوپٹہ مقتول کے گلے سے الگ کیا کیونکہ اسے قبضے میں لینا اور کورٹ میں پیش کرنا تھا۔ جب میں فرش سے دوپٹہ اٹھا رہا تھا تو دوپٹے کے نیچے فرش پر ایک بندہ پڑا ہوا تھا۔ اسے ٹاپس کہوں تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ یہ کان کے سوراخ میں لٹکانے والا ٹاپس نہیں تھا بلکہ اس کا ذرا لمبوترا کلپ سا تھا جو کان کے نیچے والے حصے کو پکڑ لیتا اور ٹاپس ٹھکانے پر رہتا تھا۔ یہ کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ آپ نے ایسے ٹاپس اکثر دیکھے ہوں گے۔ یہ ایک ہی کان کا ٹاپس تھا اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ سونے کا تھا۔ میں نے یہ اٹھا لیا کیونکہ یہ بھی ایگزبٹ کے طور پر کورٹ میں پیش کرنا تھا اور اس ٹاپس نے مجھے تفتیش میں بھی مدد دینی تھی۔ کرسیوں کے ساتھ ایک تپائی پڑی تھی، اس پر شراب کی بوتل اور 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس واردات میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس عورت نے مقتول کو قتل کیا یا اس عورت نے قتل کی واردات میں مدد دی، البتہ یہ ثابت تھا کہ قتل کے وقت اس کمرے میں ایک عورت موجود تھی اور میرا قیاس تھا کہ قتل کا باعث یہی عورت تھی۔ عورت وہاں سے جا چکی تھی اور اس کا کوئی سراغ نہیں تھا سوائے ایک ٹاپس اور دوپٹے کے۔ یہ دونوں چیزیں تھیں جو عورتیں عام طور پر استعمال کرتی تھیں۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر بڑا خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر اور ایک خاص خیال کے مطابق دیکھا، لیکن مجھے وہ اشارہ نہ ملا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ پلنگ پوش یعنی پلنگ پر بچھی ہوئی چادر پر ایسی سلوٹیں نہیں تھیں جن سے یہ کہا جا سکتا کہ اس پلنگ پر کوئی لیٹا ہے اور اس پر دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر دیوار کے قریب 3 اچھی قسم کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اگر اس کمرے میں کوئی بیٹھا تھا تو وہ پلنگ کی بجائے کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ اس کمرے میں گھوم پھر کر دیکھا، پلنگ کے نیچے بھی جھانکا اور فرش پر نظریں دوڑائیں۔ شاید کوئی اور سوراخ یا اشارہ مل جائے مگر کچھ نہ ملا۔ دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں بھی بڑی گہری نظروں سے سارے کمرے کا گھوم پھر کر معائنہ کیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔
اس مکان سے تقریباً 40 قدم دور ایک کچا مکان تھا جس کا ایک کمرہ رہائشی تھا اور اس سے ملحق بڑا کمرہ تھا جو مویشیوں کے لیے تھا، اور اس میں کچھ بھوسا بھی رکھا تھا اور زراعت کا مختلف قسم کا سامان بھی۔ مجھے بتایا گیا کہ رات کو ایک مزارع اس کچے مکان میں رہتا ہے اور ایک کتا بھی ہوتا ہے جو رات کو کھلا رہتا ہے۔ واردات کی رات اتفاق سے وہاں 2 مزارع سوئے تھے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ایک مزارع یہاں ہوتا ہے اور گزشتہ رات وہاں 2 تھے تو میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ رات کو وہاں رہنے والے مزارع نے بتایا کہ یہ اس کا رشتہ دار بھی ہے اور دوست بھی۔ شام کے بعد اس کے پاس آیا تھا اور دونوں تاش کھیلتے رہے، پھر گپے ہانکتے رہے، اور پھر دوسرا مزارع بھی یہیں رک گیا اور سو گیا۔ ان دونوں مکانوں کے درمیان ایک کشادہ جگہ تھی اور کچھ درخت بھی تھے۔ مویشیوں کے لیے ایک کھرلی بھی بنی ہوئی تھی، 3-4 چارپائیاں بھی بچھی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ بیٹھنے اور سستانے کے لیے بڑی اچھی تھی۔ میں نے پہلے اس مزارع کو اپنے پاس الگ بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ رات کو مقتول کس وقت یہاں آیا تھا یا یہاں تھا اور شام کے بعد کہیں نکلا ہی نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول ان دنوں اس مکان میں نہیں رہتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ نہیں رہتا تھا تو پھر یہاں کب اور کیوں آیا؟ مزارع نے بتایا کہ شاید آدھی رات کا وقت ہوگا جب کتا اس طرح بھونکا جیسے اس نے کسی آدمی کو قریب آتے دیکھا ہو۔ دونوں مزاروں کی آنکھ کھل گئی، انہیں گھوڑے کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں جو ان کے قریب آ کر رک گئیں۔ دونوں مزارع باہر نکلے۔ اگر تانگا آیا تھا تو انہیں یقین تھا کہ یہ چھوٹے ٹھاکر جی ہوں گے، یعنی مقتول۔ تانگا پکے مکان کے دروازے پر رکا تو دونوں مزارع اٹھ کر ادھر آنے لگے، لیکن مقتول نے انہیں کہا کہ تم سو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں واپس اپنے کچے مکان میں چلے گئے۔ ابھی وہ چارپائیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ مقتول نے وہاں مستقل رہنے والے مزارع کو آواز دے کر کہا کہ تانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزارع دوڑے آئے، ایک نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور تانگا گھما کر مویشیوں والے کمرے کے سامنے جا رکا۔ پھر اس مزارع نے بیان دیا کہ گھوڑے کو اندر باندھ کر اس کے آگے چارہ پھینکا اور دونوں اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ وہ حسب معمول صبح اس وقت جاگ اٹھے جب صبح ابھی دھندلی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مقتول اپنے مکان میں ہے، اسے جانا ہوتا تو تانگا لے کر جاتا۔ دوسرا مزارع جو رات ویسے ہی یہاں رک گیا تھا چلا گیا اور وہاں رہنے والا مزارع وہیں رہا۔ اسے چھوٹے ٹھاکر کی حاضری میں موجود رہنا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس وقت جاگ اٹھے اور بلا لے۔ سورج نکل آیا تو بھی مقتول نہ جاگا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مزارع اندر چلا جاتا اور اسے جگا دیتا۔ دیہات میں اتنی دیر تک سونے کا رواج ہی نہیں تھا، لوگوں کے کام کاج ہی ایسے تھے، لیکن وہ بڑے امیر ٹھاکر کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے مزارع نے اس کے مکان میں قدم رکھنے کی بھی جرأت نہ کی۔ اتنے میں مقتول کا باپ یعنی یہ ٹھاکر آ گیا جو میرے پاس تھانے آیا تھا۔ مزارع نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹھاکر کچھ پریشان سا تھا۔ اس نے مزارع سے پوچھا کیا جگی رات یہاں آ گیا تھا؟ مقتول کا نام جگ جیون رام تھا، گھر میں اور گاؤں میں اسے جگی کہتے تھے۔ مزارع نے اسے بتایا کہ اس کا جگی اندر سویا ہوا ہے۔ باپ اندر چلا گیا، مزارع باہر دروازے میں کھڑا رہا۔ 2-3 منٹ بعد مزارع کو اندر سے ٹھاکر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے مزارع کو پکارا تھا، لیکن یہ عام قسم کی پکار یا اس کی عام آواز نہیں تھی۔ ادھر سے مزارع اندر کو دوڑا، ادھر سے ٹھاکر دوڑتا ہوا باہر کو نکلا۔ اوئے میری تو دنیا ہی لٹی پڑی ہے، ٹھاکر نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مزارع نے بیان میں کہا کہ وہ اندر گیا تو ٹھاکر کے بیٹے کی لاش کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی تھی اور مکان کے دونوں کمروں میں کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ مزارع بیان دے چکا تو میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں۔ پہلی یہ کہ تانگے میں وہ اکیلا آیا تھا یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ مزارع نے بتایا کہ جب تانگا آیا تو وہ اور اس کا دوست جاگ کر ادھر چلے تو دور سے ہی انہیں مقتول نے کہا کہ تم سو جاؤ،
تمہاری ضرورت نہیں۔ لیکن دونوں مزارے جب اپنے کچے مکان میں گئے تو مقتول نے باہر سے انہیں پکارا اور کہا کہ تانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزارے تانگے تک گئے۔ رات کا اندھیرا تھا، اس لیے وہ دونوں صرف اتنا دیکھ سکے کہ مقتول کے ساتھ 2 اور آدمی تھے، لیکن ان کی پہچان ممکن نہیں تھی۔ مزارے جب دوڑتے ہوئے گئے کہ تانگا وہاں سے لے جا کر گھوڑا اس سے الگ کر دیں، اس وقت مقتول ان آدمیوں کے ساتھ دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس وقت ان دونوں مزاروں نے دیکھا کہ مقتول کے ساتھ آدمی ایک ہی تھا، دوسری کوئی عورت تھی۔ وہ اندر نہیں جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ مزاروں کو دیکھ کر مقتول اور اس کے ساتھی نے لڑکی یا عورت کو اندر کو دھکیلا اور بڑی جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اس مزارے کا بیان لیا جو اس رات وہاں سویا تھا، اسے بھی میں نے بلوا لیا۔ تفتیش ذرا ذرا سے شک پر بھی کی جاتی ہے۔ اس مزارے پر یا دونوں پر مجھے بجا طور پر شک تھا کہ یہ دونوں بھی اس واردات میں شامل ہوں گے۔ دوسرے مزارے نے بھی تقریباً وہی بیان دیا جو پہلے مزارے نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ ایک آدمی اور ایک عورت تھی جسے زبردستی تانگے سے اتار کر اندر لے جایا گیا تھا۔ اس مزارے پر خاصی جرح کر کے میں نے پھر اس مزارے کو اپنے پاس بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا۔ اب میرا دماغ اس بات پر اٹک گیا تھا کہ اس عورت کو یہاں زبردستی لایا گیا تھا۔ مقتول کے کمرے میں شراب کی بوتل اور گلاس بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول یہاں عیش و عشرت کے لیے آیا تھا اور اس عورت کو اسی مقصد کے لیے یہاں لایا تھا۔ میں نے اس مزارے کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھ لو، ٹھاکر کا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تم دونوں مزاروں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ پہلا شک تم دونوں پر آتا ہے، صحیح بیان دینا ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ اس طرح اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کی جن میں کچھ دھمکیاں بھی تھیں اور کچھ دوستی اور شفقت بھی تھی۔ آپ نے پاکستان کے دیہات میں دیکھا ہوگا کہ ان بیچارے مزارین کی حیثیت بڑے بڑے زمینداروں نے مویشیوں کے برابر کر رکھی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ رہتا ہے کہ مویشی حیوان اور مزارے انسان ہوتے ہیں۔ یہ مزارہ بھی روایتی مزارین کی قبیل میں سے تھا، لیکن ذرا سا فرق یہ تھا کہ عقل والا معلوم ہوتا تھا اور بات پوری خود اعتمادی کے ساتھ کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ وہ کسی بات کو پردے میں نہیں رہنے دے گا، لیکن میں اس پر پردہ ڈالے رکھوں، ورنہ ٹھاکر جی کو پتہ چلا کہ اس نے ان کے بیٹے کی عادتیں اور خصلتیں تھانے دار کو بتا دی ہیں تو وہ اسے جان سے ہی مروا دیں گے۔ یہ درخواست میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ میں اسے کئی نوکروں اور مزارین سے تفتیش کر چکا تھا اور ان میں سے ہر ایک نے یہی درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیان کو خفیہ رکھوں۔ اس مزارے کے ساتھ بھی میں نے یہی وعدہ کیا، یہ نہ بتایا کہ اسے یہی بیان کورٹ میں بھی دینا پڑے گا۔ اس نے جو باتیں بتائیں اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے، ان سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ یہ مزارہ مقتول کا قابل اعتماد آدمی تھا اور مقتول کے کچھ راز بھی اس مزارے کے پاس تھے۔ ان لوگوں کے نام کچھ عجیب الٹے پلٹے سے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس مزارے کا نام بھول گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول چند دن رات اس مکان میں آ کر رہتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی صحیح باری پر لگ رہا ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اصل مقصد محض عیاشی ہوتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ یہاں رہتا تو نہیں تھا، لیکن جب کبھی مقتول یہاں رہتا تھا تو یہ دوست رات کو یہاں آ جایا کرتا اور عیش و عشرت کر کے رات کو ہی اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ دونوں یہاں شراب پیتے تھے اور گاؤں میں 2 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی چوری چھپے یہاں آ جاتی تھی۔ مزارے نے مقتول کے اس دوست کا نام رام سروپ بتایا جو مقتول کا ہم عمر تھا اور وہ بھی گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھا، مقتول جیسا ہی شہزادہ اور بدی میں ڈوبا ہوا۔ کیا رات کو یہی دوست اس کے ساتھ نہیں تھا؟ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ ایک تو اندھیرا تھا
اور دوسری اس کی اس وقت میری طرف پیٹھ تھی اور وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے اس کو میں ٹھیک طرح پہچان نہیں سکا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چھوٹا ٹھاکر اس دوست کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ یہ مزارہ جب بیان دے رہا تھا، اس دوران لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی تھی۔ تم ان دونوں لڑکیوں کو جانتے ہو، وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ جانتا کیوں نہیں حضور؟ میں تو انہیں باہر سے ہی نہیں، اندر سے بھی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ چھوٹے ٹھاکر جی جس لڑکی کو رات بلانا چاہتے تھے اسے میں ہی جا کر بتاتا تھا۔ ایک تو اپنی ایک مزارے کی بیٹی ہے اور دوسری ایک معمولی سے کسان کی بہو ہے۔ ہیں تو دونوں غریب گھرانوں کی، لیکن حضور ان کی خوبصورتی اور ان کے گورے رنگ دیکھیں تو آپ کبھی نہ مانیں کہ یہ غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک لڑکی اور بھی تھی، وہ شادی کے دوسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کیا کرتے، نہ کوئی ہندو کسی بیوہ کو قبول کرتا ہے، خواہ وہ کتنی خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہو۔ اسے منحوس بلکہ چڑیل اور ڈائن سمجھا جاتا ہے۔ یہ لڑکی بیوہ ہوئی تو اس نے چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ خفیہ دوستی کر لی، جو کچھ مہینے چلی تو لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ وہ لڑکی کو ہردوار لے گئے اور وہاں بیوہ عورتوں کے آشرم میں بٹھائے۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ واضح ہو گیا کہ مقتول عیاش طبع، شرابی اور عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والا تھا اور انہیں اس مکان میں رات کو بلایا کرتا تھا۔ اس سے یہ سراغ ملا کہ قتل کی وجہ عورت ہی ہے۔ میں نے مزارے کو اور زیادہ کریت کر اس عورت کے متعلق پوچھا جسے رات کو یہاں لائے تھے۔ مزارے نے بتایا کہ ایک تو اس عورت کو دھکیل کر اندر لے گئے اور پھر اسی اندر سے اس عورت کے رونے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی جو وہ ٹھیک طرح سن نہ سکا۔ ایک اور مشتبہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ وہ شخص تھا جو رات مقتول کے ساتھ آیا تھا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا۔ ان دونوں مزاروں کو میں نے پابند کر لیا۔ پابند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے سٹاف کے حوالے اس ہدایت کے ساتھ کر دیا کہ یہ نہ کہیں جائیں، نہ کسی کے ساتھ بات کریں۔ اب مقتول کے باپ کو بلایا۔ غم سے نڈھال باپ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا، جوان بھی اور اکلوتا بھی۔ وہ اپنے پیچھے نوجوان بیوہ اور ایک بچہ چھوڑ گیا تھا۔ میں اس باپ کے غم اور دکھ کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اکلوتے بیٹوں کو بگاڑنے والے اور انہیں شہزادے اور راجکمار بنانے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ماں باپ کو یہ اکلوتے بیٹی اس لغزش کی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس باپ کو بھی اکلوتے بیٹے نے بڑی سخت سزا دی تھی۔ اس کی اس بری حالت میں میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کیفیت میں اس کے اندر سے صحیح باتیں نکلوانا آسان ہے۔ یہ سنبھل گیا تو اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردے ڈالے گا۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ اس نے رعونت کے لہجے میں جواب دیا تو مجھے خیال آیا کہ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ ہمارے ساتھ کون دشمنی کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ دشمنی وہ رکھے جسے اپنی جان اور اپنے بچے پیارے نہ ہوں۔ پورے خاندان کو میں فنا کر کے رکھ دوں، ان کی کھیتیوں کا پانی روک لوں۔ اگر میں اسے روک نہ لیتا تو وہ سب کی کھیتیاں زبانی کلامی تباہ کر دیتا اور پورے گاؤں کو بھی نیست و نابود کر دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کیسے اخلاق کا تھا۔ اس باپ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے کئی باپ مجھے اپنے بیٹوں کے متعلق دے چکے تھے، یہ کہ میرا بیٹا بڑا ہی نیک، شریف اور چپ چاپ رہنے والا لڑکا تھا۔ شرمیلا اتنا کہ گھر میں باہر کی کوئی عورت آ جائے تو یہ گھر سے نکل جاتا تھا۔ اس شخص کے الفاظ کچھ مختلف تھے، لیکن اس کا جو اصل مطلب تھا وہ میں نے مختصر کر کے بیان کر دیا۔ میں نے ابھی اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا نیک اور شریف بیٹا ایک عورت کے دوپٹے سے مارا گیا ہے اور اس عورت کا ایک ٹاپس اس کی لاش کے قریب پڑا ملا ہے۔ میں نے شراب کی اس بوتل کا بھی ذکر نہ کیا جو اس کمرے میں ایک تپائی پر رکھی تھی۔ یہی تاثر دیا کہ میں بھی اس کے بیٹے کو شریف اور شرمیلا سمجھتا ہوں۔ یہ تانگا اس کا ہے، اور اس تانگے پر وہ کہاں گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ تانگا اس کے بیٹے کا ہے جو اس نے بڑے شوق اور پیار سے بنوایا تھا۔
یہ تو میں نے دیکھا تھا کہ اتنا خوبصورت تانگا اور اتنا اچھا گھوڑا دیہات میں نظر نہیں آیا کرتا۔ وہاں 3rd کلاس سے یکے اور ٹوٹے پھوٹے تانگے چلا کرتے تھے جن کے آگے مریل سے گھوڑے جوتے جاتے تھے۔ پھر باپ نے بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تانگا لے کر نکلا تھا۔ اس نے باپ کو بتایا تھا کہ شہر یعنی قصبے میں جا رہا ہے اور وہاں فلم دیکھے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ایک دوست رام سروپ بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رام سروپ کیسا آدمی ہے؟ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی مقتول کی طرح شریف اور چپ چاپ سا لڑکا ہوگا۔ یقین جانے کہ ٹھاکر نے تائید کر دی، یعنی کہا کہ رام سروپ بھی شریف لڑکا ہے اور اسی لیے اس کے بیٹے کی دوستی رام سروپ کے ساتھ تھی۔ کیا انہوں نے واپس گاؤں میں آنا تھا یا کھیتوں والے مکان میں رات گزارنی تھی؟ آج کل کھیتوں میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، اس نے سیدھا گھر آنا تھا، لیکن ساری رات نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھا تو اس خیال سے ادھر کھیتوں میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس نے رات ہمیں جگانا مناسب نہ سمجھا ہو، اس لیے اس مکان میں آ گیا ہوگا۔ میں یہاں آیا تو اس کا تانگا دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ یہیں ہے، لیکن اندر جا کر دیکھا تو اس کی لاش فرش پر پڑی نظر آئی۔ یہ بات سنا کر وہ ایسا رویا کہ اپنے قابو میں نہ رہا، اس کی دھاڑیں نکلنے لگی۔ میں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے وقت پر ہی سنبھل سکا۔ میں نے پھر اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ 2-3 بار خیال آیا کہ اسے بتاؤں کہ فلاں فلاں لڑکی اس کے بیٹے کے پاس اس مکان میں آتی رہی ہے، لیکن ہر بار یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ شخص اپنے بیٹے کو شریف اور نیک لڑکا ظاہر کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھیتوں میں بیٹھا تفتیش کرتا رہوں اور یہ شخص یہیں سے اپنے آدمیوں کو حکم دے دے کہ فلاں لڑکی کو گاؤں سے غائب کر دو۔ وہ بڑی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بتائی گئی تھیں۔ اس ٹھاکر جیسے آدمی ایسے پورے کے پورے خاندان کو لاپتہ کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان لڑکیوں کو شامل تفتیش کرنا ہی ہے تو پھر اس ٹھاکر کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے اس خوش فہمی میں ہی مبتلا رہنے دیا جائے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف اور خاموش طبع تھا۔ اب صرف ایک ضروری بات بتا دیں، آپ کا بیٹا آخر جوان آدمی تھا، کسی لڑکی یا کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہوں گے؟ ایسی بات سوچے بھی نہیں دروغہ جی، میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ عورت ذات سے تو دور بھاگتا تھا، وہ اس کماش کا تھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص مجھے صحیح باتیں نہیں بتا رہا تھا، اس لیے اس سے صرف ایک اور بات پوچھی، وہ یہ تھی کہ مقتول شادی شدہ تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے درپردہ کسی اور کے ساتھ تعلقات ہوں جن کا مقتول کو پتہ چل گیا۔ مقتول نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا ہوگا اور اس کے آشنا کے ساتھ تو تکار کی ہوگی اور آشنا نے اسے قتل کر دیا۔ ایک شک ان دونوں لڑکیوں پر بھی تھا، وہ اس طرح کہ وہ مقتول کا حکم مانتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہوں گی۔ ضروری نہیں یہ بات دونوں کے متعلق صحیح ہو، ایک کے متعلق سچ ہو سکتی تھی، وہ لڑکی اس کا حکم مانتی تھی لیکن اس کی محبت یا دوستی کسی اور کے ساتھ تھی۔ مقتول نے اس لڑکی کو رات اس مکان میں بلایا ہوگا، لڑکی نے اپنے دوست کو بتا دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ آج اسے ختم ہی کر ڈالو۔ لڑکی آئی اور کچھ دیر بعد وہ آدمی آ گیا اور اس نے دوپٹے سے ہی مقتول کو مار ڈالا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر شک مقتول کے دوست رام سروپ پر بھی تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ دونوں کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر لے آئے اور اندر جا کر دونوں دوستوں کی اس لڑکی پر کشیدگی پیدا ہوئی جو قتل تک جا پہنچی۔ ان دونوں دوستوں نے گاؤں سے دور اس مکان میں رات کی تنہائی میں جو موقع پیدا کیا تھا۔ ایسے موقعوں پر آدمی حیوان بن جایا کرتے ہیں، یاری دوستی کے جذبات اس طرح دب جاتے ہیں جیسے مر ہی گئے ہوں۔ میں نے ٹھاکر کو فارغ کر دیا اور گاؤں کے نمبردار کو بلایا۔ ان علاقوں میں نمبردار کو مکھیا بھی کہتے تھے، لیکن میں نمبردار ہی کہوں گا، چونکہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا اس لیے نمبردار بھی ہندو تھا۔ میری رائے کے مطابق یہ نمبردار ٹھیک آدمی تھا۔ علاقے کے نمبردار تھانے آتے ہی رہتے تھے، ان کا ایک مقصد تو تھانے دار کو سلام کرنا ہوتا تھا اور دوسرا مقصد مخبری یعنی چغل خوری تھا،
اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ تھانے دار کو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ دن رات سرکاری فرائض کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس نمبردار سے میں نے مقتول کے متعلق پوچھا۔ اس نے وہی رپورٹ اور رائے دی جو مزارہ دے چکا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ مقتول اور اس کا دوست رام سروپ بگڑے ہوئے مہاراجے یا راجکمار تھے۔ زندہ دلی کوئی برا وصف نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں جوان لڑکیوں کے پیچھے جھک مارنے کو زندہ دلی سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں نمبردار نے انہی دو لڑکیوں کا ذکر کیا جن کے متعلق مزارہ مجھے بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ اونچے گھرانے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غریبوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتا پھرے۔ یہ بدی مقتول میں موجود تھی اور وہ اس میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مقتول کا باپ تو اپنے بیٹے کو اور رام سروپ کو بڑے شریف اور نیک لڑکے کہتا ہے۔ باپ ہے نا جی، اپنی اولاد کو کون برا کہتا ہے؟ یہ دونوں جو کچھ تھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑکا اب کسی بڑے گھرانے کی لڑکی پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا۔ مزارے اور غریب کسان تو بے عزتی کا کڑوا گھونٹ نگل لیتے ہیں، لیکن بڑے گھرانے والے تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ میں نے نمبردار سے مقتول کی بیوی کے چال چلن وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ وہ لڑکی ایسی نہیں۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ مقتول کی بیوی شریف لڑکی ہے۔ مزاروں کی دونوں بیٹیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ دونوں جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی چالاک اور ہوشیار ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے اور نمبردار سے کچھ معلومات لینی تھی، لیکن ان پر ہی انحصار نہیں کرنا تھا۔ میرے کچھ اور ذرائع بھی تھے اور اللہ نے عقل اور فہم و فراست بھی عطا کی تھی۔ نمبردار سے میں نے صرف ایک بات اور پوچھی، وہ یہ کہ مقتول کے باپ کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ تھی؟ نمبردار نے پورے اعتماد کے لہجے میں جواب دیا کہ اس شخص کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور رام سروپ کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی شامل تفتیش کرنا تھا، لیکن ایک خیال آ گیا جس کے تحت یہ پروگرام بنایا کہ ان دونوں کو اپنے پاس بلوانے کی بجائے ان کے گھروں میں جاؤں گا۔ اس علاقے میں مجھے 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ میں مختلف گاؤں کے قابل اعتبار معزز افراد کو جانتا تھا۔ ایسے 2 آدمی اس گاؤں میں بھی تھے۔ انہیں بلایا اور ان سے بھی کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ ان سے کوئی نئی بات تو معلوم نہ ہوئی، لیکن ان باتوں کی تائید اور تصدیق ہو گئی جو اس وقت تک مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اب مقتول کا جگری یار رام سروپ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مقتول کی عمر کا خوبرو جوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کی پرچھائیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنی انگلیاں مسلسل چٹکھائے جا رہا تھا۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا کی علامت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور ہیجانی کیفیت رفع کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ میں صرف ان لوگوں کے ساتھ مروت اور شفقت سے پیش آیا کرتا تھا جو نہایت اہم گواہ ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی سے باتیں کرتے، انہیں گھبراہٹ اور پولیس کے خوف سے نجات دلایا کرتا تھا۔ لیکن مجھے اس شخص پر بڑا پختہ شک تھا، اس لیے سوچا کہ اسے نارمل حالت میں ہی نہ آنے دیا جائے۔ دیکھ بھائی رام سروپ، مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ تم اپنے خون کے رشتوں کو بھی نہیں پہچان سکو گے۔ یہ سوچ لینا کہ میں تمہارے گاؤں کا غریب سا آدمی نہیں کہ تمہارا رعب مان لوں گا۔ سچ بول دینا، اور تم پر کوئی الزام آیا تو میں گول کر دوں گا۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو خود ایسے دھوکے میں آ جاؤ گے جس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بتا دو کہ وہ لڑکی کون تھی جسے تم دونوں تانگے میں یہاں لائے تھے؟ کس لڑکی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس نے حیران سا ہو کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا حضور، میں تو رات اپنے گھر میں تھا۔ کیا تم مقتول کے ساتھ اس کے تانگے میں کل شہر نہیں گئے تھے؟ یہ سوچ کر جواب دینا کہ تمہیں مقتول کے ساتھ تانگے میں جاتے ہوئے ایک نہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ اور تمہیں مقتول کے ساتھ واپس آتے بھی لوگوں نے تانگے میں دیکھا تھا، اور پھر تمہیں رات کو اس مکان میں داخل ہوتے بھی دیکھا گیا تھا۔ میرے پاس پکی گواہیاں موجود ہیں اور بہتر ہے تم سچ بول دو۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے میری ساری بات کی تردید کر دی۔
اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ یہ آدمی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ مقتول کے باپ نے بتایا تھا کہ رام سروپ اس کے بیٹے کے ساتھ قصبے میں تانگے پر گیا تھا، لیکن رام سروپ انکار کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ زیادہ مغز کھپائی نہیں کروں گا، تم یہ بتا دو کہ وہ لڑکی کون تھی جسے تم اور مقتول یہاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس لڑکی کی نشاندہی کر دو اور میں تمہیں اس واردات میں سے نکال دوں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے، لیکن اس نے کمال خود اعتمادی سے کہا کہ وہ پہلے بتا چکا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھا۔ تم نے اپنے دوست کو ایک لڑکی کی خاطر قتل کر دیا ہے، فوراً لڑکی کی نشاندہی کر دو اور یہ بھی بتا دو کہ مقتول کو اس لڑکی کے دوپٹے سے تم نے پھانسی دی تھی یا لڑکی نے، اور تم نے مقتول کو پکڑے رکھا تھا جیسا کہ عام مشتبہ اور ملزم کیا کرتے ہیں۔ رام سروپ نے بھی ویسے ہی کیا کہ تڑپ تڑپ کر اس الزام کی تردید کرنے لگا، اور اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ وہ تو اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ میں واردات والے مکان کے صحن میں بیٹھا تفتیش کر رہا تھا۔ میرے لیے ایک چارپائی اور ایک تپائی اور 2-3 کرسیاں صحن میں رکھ دی گئی تھیں۔ میں نے رام سروپ کو بازو سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اٹھایا اور اسے مکان کے کمروں کی طرف دھکیلا۔ وہ پیچھے مڑنے لگا تو میں نے اسے بڑی زور سے لات ماری۔ وہ برآمدے میں منہ کے بل گرا۔ میں نے اس تک جا کر گردن سے دبوچا اور اٹھا لیا، پھر گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے کمرے کے دروازے کی طرف بڑی زور سے دھکا دیا۔ اب وہ واردات والے کمرے کی دہلیز پر پڑا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا کہ تم نے اسے کس طرح قتل کیا ہے؟ تم جھوٹ بولو، میں تمہارے گھر کے بچے کو، عورتوں کو بھی یہاں سب کے سامنے بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ تمہارا یہ بیٹا آدھی رات کتنے بجے گھر آیا تھا۔ انہیں کہنا جھوٹ بولیں، میں تمہارے گھر کی عورتوں کو سب کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دوں گا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن جس کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ اس نے فلاں کام کیا ہے اور مان نہیں رہا تو اس پر اپنے ہاتھ دکھا دیا کرتا تھا۔ رام سروپ ایسی بے وقوفوں میں سے تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ مقتول کے ساتھ تانگے میں قصبے کو گیا تھا۔ میں اسے واردات والے کمرے میں لے گیا اور اس پر زور دے رہا تھا کہ اس نے یہ واردات کس طرح کی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس نے یہ واردات کی ہے، یہ تو میں اس پر دہشت طاری کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا انداز اور رویہ بدل گیا، اس کے چہرے پر کچھ اور تاثر آ گیا اور وہ کمرے میں ہر طرف نظر گھمانے لگا اور دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ اس نے نظریں کمرے میں گھمائیں، پھر اس کی نظریں ایک جگہ ایسے ٹھہر گئیں جیسے اسے کوئی چیز نظر آ رہی ہو جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں بھی کمرے میں موجود ہوں۔ چند سیکنڈ گزرے تو اس نے اس طرح چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے وہ حیران ہو رہا ہو کہ میں کس طرح اس کمرے میں آ گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے جذبات امڈ آئے تھے یا اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا جھوٹ یہاں نہیں چلے گا۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہوں۔ 2-4 سیکنڈ وہ چپ رہا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، ہم دونوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں اس میں شامل تھا۔ آپ مہربانی کریں میری یہ غلطی معاف کر دیں اور مجھ سے ساری بات سن لیں۔ تم سچ بولو اور فائدہ مجھ سے اٹھا لو۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا، سارا معاملہ ابھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر کہو گے کہ قتل تم نے کیا ہے تو میں اس کو بھی دبا سکتا ہوں۔ وہ بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا تو میں اسے باہر صحن میں لے گیا جہاں بیٹھنے کا انتظام تھا۔ اسے کہا کہ وہ پورے اطمینان اور سچے دل سے بیان شروع کر دے اور ذرا سا بھی نہ ڈرے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا اور میں کہیں کہیں اسے روک کر کوئی بات پوچھتا تھا اور وہ جواب دیتا تھا۔ اس طرح اس کا بیان خاصا لمبا ہو گیا جو میں اپنی زبان میں سناؤں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ مقتول کے ساتھ اس کے تانگے میں شہر یعنی قصبے گیا تھا۔ اس زمانے میں سنیما ہال اتنے زیادہ اور اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے آج کل ہیں۔ نگر ہری کشن میں
ایک پرانے زمانے کا احاطہ تھا، اس کے صحن پر ٹین کی چادروں کی چھتیں ڈال کر سنیما ہال بنا لیا گیا تھا۔ مقتول اور رام سروف فلم دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے 6 سے 9 بجے تک والا شو دیکھنا تھا، ابھی وقت خاصا زیادہ باقی تھا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلے گئے اور وہاں وقت گزار کر فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم 9 ساڑھے 9 کے درمیان ختم ہوئی۔ فلم کے بعد انہوں نے کھانے کا سامان خریدا اور قصبے کے شراب خانے میں جا بیٹھے۔ وہاں کھانا بھی کھایا اور شراب بھی پی، پھر وہاں سے واپس گاؤں کو چل پڑے۔ قصبے اور گاؤں کے درمیان تقریباً آدھا میل یا اس سے کچھ زیادہ راستہ نیچے کو چلا جاتا تھا اور ٹیلوں اور گھاٹیوں سے گزرتا تھا۔ رات تاریک تھی، ان کے تانگے پر چھت نہیں تھی۔ تانگا اس اونچے نیچے علاقے میں چلا گیا۔ بڑی اچھی پگڈنڈی تھی جو خاصی چوڑی تھی۔ وہ جب اس نشیب و فراز والے علاقے میں سے گزر رہے تھے تو راستے میں کھڑے 2 آدمیوں نے انہیں تانگا روکنے کو کہا۔ گھوڑے کی باگیں مقتول کے ہاتھ میں تھیں۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور رام سروف سے کہا کہ یہ آدمی اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ کوئی سواریوں والا تانگا ہے اور شہر سے آگے دیہاتی علاقے کو جا رہا ہے۔ وہ تانگے میں باقی سفر کرنا چاہتے تھے۔ تانگا روکنے والے جب تانگے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی تھا اور اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی۔ لڑکی کے ساتھی نے مقتول سے پوچھا کہ وہ کہاں تک جا رہا ہے۔ مقتول نے یہ نہ بتایا کہ یہ سواریوں والا تانگا نہیں بلکہ پرائیویٹ تانگا ہے۔ اس کی بجائے اس نے یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، جہاں کہو گے اتار دیں گے۔ رام سروف مقتول کے ساتھ تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی اور لڑکی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مقتول اور رام سروف نے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں تک جائیں گے، اس کی بجائے یہ پوچھا کہ وہ آپس میں کیا لگتے ہیں، کیا وہ میاں بیوی ہیں۔ اس آدمی نے فوراً جواب نہ دیا بلکہ ذرا ہکلا کر 2 مرتبہ ہاں ہاں کہا۔ اس سے رام سروف کو کچھ شک ہوا۔ اس نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ تم تو بہن بھائی لگتے ہو۔ اس آدمی نے یہ نہ کہا کہ وہ بہن بھائی نہیں میاں بیوی ہیں، بلکہ ایک دفعہ پھر ہکلا کر 2 مرتبہ ہاں ہاں کہا۔ رام سروف نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان پر شک ہونے لگا کہ وہ میاں بیوی بھی نہیں اور بہن بھائی بھی نہیں۔ رام سروف نے ان دونوں کی کچھ حرکتیں اور باتیں سنا کر سمجھایا کہ ان دونوں پر اس طرح شک پکا ہو گیا تھا، وہ یقیناً گھر سے بھاگ رہے تھے۔ مقتول نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم جا کہاں رہے ہو، اس کے بجائے اس آدمی نے پوچھا کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ مقتول نے اپنے گاؤں کا نام لیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہیں ذرا پیچھے اتار دینا۔ مختصر بات یہ ہے کہ مقتول اور رام سروف کو پکا شک بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اس لڑکی کو اڑا لیا جائے۔ اس واردات کی دوسری وجہ یہ ہوئی کہ دونوں شراب کے نشے میں تھے۔ ویسے بھی یہ دونوں یعنی مقتول اور رام سروف اپنے آپ کو بڑے پاور والے بدماش سمجھتے تھے۔ نوجوانی کی نادانی بھی اس میں شامل تھی۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور وقت بھی ایسا کہ تمام تر علاقہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ویرانہ تھا جہاں سے کسی کے گزرنے کا امکان نہیں تھا۔ علاقہ بھی ٹیلوں ٹیکریوں والا تھا، یعنی اوٹ بڑی اچھی تھی۔ مقتول نے تانگا روک لیا۔ اس نے رام سروف کو اشارہ کیا اور دونوں تانگے سے اتر آئے۔ تانگے کے پیچھے آ کر دونوں نے اس آدمی کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا تو مقتول نے اسے کہا کہ ہمارے پاس چاقو ہیں، ہم تمہیں یہیں کاٹ کر کھڈ میں پھینک دیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں لڑکی تانگے سے اتری۔ رام سروف نے اسے کمر سے دبوچ کر اٹھایا اور پھر تانگے پر سوار کرا دیا۔ لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے ذرا سا بھی مقابلہ نہ کیا اور وہ سر جھکا کر پیچھے کو یعنی قصبے کی طرف چل پڑا۔ لڑکی نے اسے رو رو کر اور چلا چلا کر پکارا لیکن اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ لڑکی نے اسے بے غیرت بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے پیچھے گھر سے نکلی ہوں اور تمہاری خاطر اپنے خاندان کی عزت ڈبو دی ہے، لیکن مقتول نے تانگا چلا دیا اور وہ آدمی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رام سروف نے پچھلی سیٹ پر لڑکی کو دبوچا ہوا تھا۔
لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جسے جوان مرد سمجھ کر اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی وہ بلا مقابلہ غائب ہو گیا ہے اور اب وہ ان بدماشوں کے پنجے میں آ گئی ہے۔ تو اس نے ان کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ وہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے اور گھر سے بھاگنے کی غلطی کر بیٹھی ہے۔ رام سروپ نے اپنے بیان میں ایسی بات کہی تو نہیں، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے کہ ان دونوں ہندوؤں کو جب پتہ چلا ہوگا کہ یہ مسلمان لڑکی ہے تو وہ اور زیادہ شیر ہو گئے ہوں گے۔ مسلمان وہاں اقلیت میں تھے، ایک تو انہیں ڈر خطرہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چلا تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہندو مسلمانوں کے اصلی دشمن چلے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ مسلمان لڑکی لگی تو یہ اپنا حق بلکہ فرض سمجھنے لگے کہ اسے خراب کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دونوں ہندو لڑکی سے جو کچھ پوچھتے رہے وہ صاف صاف بتاتی رہی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں اس وقت مر گئی تھی جب وہ 6-7 سال کی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں نے آ کر اس لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک شروع کر دیا اور باپ کے کان اس کے خلاف بھرتی رہی۔ اب لڑکی کی عمر 20-21 سال تھی اور اس نے یہ اتنی لمبی مدت جہنم میں گزاری تھی۔ اس آدمی نے جو ان دونوں ہندوؤں کا ہم عمر تھا اسے محبت کا تحفہ دیا اور گھر سے بھاگ جانے پر اکسایا تو گھر کے جہنم سے تنگ آئی ہوئی لڑکی اس کے ساتھ چل پڑی۔ مقتول اور رام سروپ نے اسے کہا کہ وہ 1 یا 2 دن اسے اپنے ساتھ رکھیں گے اور پھر اسے تانگے میں بٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ لڑکی اور زیادہ رونے پیٹنے لگی۔ اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری عزت لینے کی بجائے میری جان لے لو۔ اب وہ ان کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر بھاگنے کی کوشش سے دستبردار ہو گئی۔ بیچاری سمجھ گئی ہوگی کہ ان سے رہائی ناممکن ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کہ لڑکی کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو اسے راستے میں کسی اور نے اڑا لیا، آپ کے لیے شاید یہ عجیب ہوگا لیکن میرے لیے اور پولیس کے کسی بھی آدمی کے لیے عجیب نہیں۔ میں نے اتنی لمبی پولیس سروس میں ایسے 5 واقعات دیکھے تھے جن میں سے 3 کی تفتیش میں نے کی تھی۔ دیہات کے ویران علاقوں میں ایسا واقعہ عجیب نہیں ہوا کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ نے حکایت میں ہی کسی کہانی میں ایسا واقعہ پڑھا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر سے بھاگے ہوئے لڑکی لڑکا ہوتے ہی مجرم ہے اور یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ بھاگنے والا لڑکا تو اس قسم کی صورتحال میں پھنس کر بھاگنے کی ہی کرتا ہے اور لڑکی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ اس طرح ایک لڑکی ایک جوان آدمی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ وہ بالکل ایسی ویران اور کھڈ نالوں کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ ایک نامور ڈاکو گھوڑے پر سوار راستے میں مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی بھی تھے۔ لڑکی لڑکے کو روک کر ڈاکو نے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو اسے شک ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے لڑکی کو پکڑا اور گھوڑے پر بٹھا لیا اور اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ میں یہ ساری کہانی نہیں سناؤں گا، دلچسپ بات اتنی سناؤں گا کہ لڑکی کا سراغ مل گیا اور میں نے اس ڈاکو تک رسائی حاصل کر لی اور جب وہاں پہنچا یعنی اس ڈاکو سے ملاقات ہوئی تو لڑکی نے واپس آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس دھوکے باز عاشق سے بہتر یہ ڈاکو ہے جو میرے لیے ایک فرشتہ ہے، جس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی ہے اور میری ہر بات مانتا ہے۔ ایسی ہر لڑکی اتنی خوش قسمت نہیں ہوتی کہ اسے اس طرح اڑا لے جانے والا آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اکثر ایسی لڑکیاں بہت خراب ہوتی ہیں اور بعض بدقسمت عصمت فروشوں کے بازار تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ آپ نے ایسے افسانے بھی پڑھے ہوں گے اور سچے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ لڑکی جذبات میں آ کر کسی کے ساتھ گھر سے نکل گئی اور کسی بڑے شہر میں دونوں جا پہنچے اور ایک ہوٹل میں جا ٹھہرے۔ کوئی ذریعہ معاش نہ ملا اور پیسے ختم ہو گئے تو حضرت عاشق لڑکی کو ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ لڑکی ہوٹل والوں کے قبضے میں آ گئی۔ پھر آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ وہ بیچاری کس انجام کو پہنچا دی گئی ہوگی۔ میں نے یہ وضاحت صرف اس لیے پیش کی کہ میری یہ کہانی پڑھنے والوں میں سے کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ایسا واقعہ تو ہم نے فلاں کہانی میں پڑھا تھا اور اب یہ تھانے دار
اسی واقعے کو اپنی کہانی میں استعمال کر رہا ہے۔ میری نگاہ میں یہ کوئی عجیب اور ڈرامائی واقعہ نہیں تھا۔ لڑکی کو وہ کھیتوں والے مکان میں لے گئے۔ اس مکان کے باہر والے دروازے پر وہی ہوا جو مزارہ مجھے سنا چکا تھا۔ لڑکی اندر نہیں جا رہی تھی اور یہ دونوں ملزم اسے دھکیل کر اور گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ اسے واردات والے کمرے میں کرسی پر بٹھایا۔ وہاں ان دونوں نے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور گلاس بھی۔ مقتول نے شراب نکال کر گلاسوں میں ڈالی اور اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور لڑکی سے کہا کہ وہ بھی پیے۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے حرام چیز نہیں پیے گی۔ مقتول نے رام سروپ سے کہا کہ اس کا منہ پکڑو، اس مسلمان کی بچی کے منہ میں شراب ڈال کر ہی رہوں گا۔ رام سروپ نے لڑکی کو کرسی پر ہی دبوچ لیا اور اس کا منہ پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی۔ مقتول نے بھی اس کا منہ کھولنے کے 2-3 طریقے استعمال کیے اور اس کے منہ میں شراب اونڈیل دی۔ لڑکی کو کھانسی آئی لیکن وہ جلدی سنبھل گئی۔ اس کے بعد دونوں اسے بڑے پیار سے راضی کرنے لگے کہ وہ 1-2 گھونٹ اور پی لے تو اس کے دل سے سارا بوجھ اتر جائے گا، نہ کوئی غم رہے گا، نہ کسی کا ڈر۔ لڑکی نے پھر ان کی منت سماجت کی لیکن بے سود۔ اب ہر کوئی تصور میں لا سکتا ہے کہ اس مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ ان دونوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ رام سروپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ مقتول نے اسے کہا کہ تم اب دوسرے کمرے میں چلے جاؤ اور میں تمہیں بلا لوں گا۔ رام سروپ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور مقتول نے دروازہ بند کر لیا۔ رام سروپ بہت خوش تھا کہ انہیں بڑا ہی خوبصورت اور نوجوان شکار مل گیا تھا، اسے وہ جتنا عرصہ چاہتے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ رام سروپ انتظار کرتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ اس کے اندازے کے مطابق 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے اس کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ اندر خاموشی تھی۔ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ لڑکی اپنی مرضی سے تو نہیں آئی تھی، اسے زبردستی لایا گیا تھا۔ اسے مزاحمت کرنی چاہیے تھی، شور شرابہ بھی ہوتا۔ رام سروپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ اور انتظار کیا لیکن کمرے کے بند دروازے کے پیچھے خاموشی چھائی رہی۔ آخر اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو کواڑ کھل گیا۔ مقتول نے اندر سے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی جو انہوں نے اس وقت جلائی تھی جب لڑکی کو اندر لے کر آئے تھے۔ اس لالٹین کی روشنی میں رام سروپ کو جو منظر نظر آیا اس نے اسے چکرا دیا۔ مقتول فرش پر پڑا تھا، اس کے گلے میں دوپٹہ تھا اور لڑکی غائب تھی۔ یہ وہی منظر تھا جو میں نے اس کمرے میں آ کر دیکھا اور آپ کو پہلے سنایا ہے۔ رام سروپ نے اپنے دوست کے پاس بیٹھ کر اس کو بلایا اور پھر زور سے جھنجھوڑا لیکن مقتول نہ بولا۔ اس کی نبض دیکھی تو نبض خاموش تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو مر گیا ہے۔ رام سروپ دوڑتا ہوا باہر نکلا، پھر مکان سے باہر چلا گیا۔ لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ پھر واپس وقوعے والے کمرے میں آیا۔ تب اس نے کمرے کا وہ دروازہ دیکھا جو پیچھے کی طرف کھلتا تھا۔ اس کی چٹخنیاں اتری ہوئی تھیں اور ایک کواڑ کھلا ہوا تھا۔ رام سروپ کو یقین ہو گیا کہ لڑکی اس کے دوست کو دوپٹے سے پھانسی دے کر مار گئی ہے اور معلوم نہیں اسے یہاں سے نکلے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی بات اپنے جذبات کی کروں گا۔ رام سروپ نے جس وقت مجھے بتایا تھا کہ لڑکی مسلمان تھی اس وقت سے میرا خون کھول رہا تھا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا اور یہ ہندو مجھے ویسی کہانی سنا رہا ہوتا تو میں اس کا گلا دبا دیتا۔ اب سنا کہ یہ مسلمان لڑکی اس کے دوست کو قتل کر کے بھاگ گئی تو مجھے روحانی تسکین ہوئی۔ اب بتاؤ رام سروپ، میں نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے طنزاً کہا، تم مسلمان کی بچی کو کمزور اور مجبور سمجھتے تھے؟ دیکھ لی یہ مسلمان عورت کی غیرت اور جرأت؟ دیکھ لی جناب، اس نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، یہ تو میں پہلے ہی مانتا تھا کہ مسلمان غیرت والے ہوتے ہیں اور اپنی عزت پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ سچی بات ہے جناب، ہم جب بھی کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک مسلمان پر 10 ہندو حملہ کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے آگے بتائے کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کا دوست مرا پڑا تھا اور لڑکی غائب ہو گئی تھی۔
تو اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ قتل کا الزام اس پر آ سکتا ہے اور مقتول کا باپ اسے یہیں قتل کر دے گا۔ رام سروپ نے یہ بھی سوچا کہ قتل کی رپورٹ تھانے میں جائے گی تو پولیس اس کے بیان کو نہیں مانے گی اور قتل کا الزام اسی پر لگائے گی۔ یہ سوچ کر وہ پچھلے دروازے سے نکلا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جا پہنچا۔ اس نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ مانے گا ہی نہیں کہ وہ مقتول کے ساتھ شہر گیا تھا۔ لڑکی کی طرف سے وہ مطمئن تھا کہ وہ شہر کی رہنے والی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ خود گھر سے بھاگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کسی کو یہ تو بتانا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں تک ہو آئی ہے۔ میں نے آپ کے حکم سے سچ بول دیا ہے، اپنا قصور اور گناہ صاف بیان کر دیا ہے۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، میرا یہ قصور بخش دیں۔ میں بڑا ہی پاپی ہوں، اتنے پاپ کیے ہیں کہ اب مجھے بھی شرم آنے لگی ہے۔ اپنے دوست کا انجام دیکھ کر میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد شریفوں جیسی زندگی گزاروں گا۔ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، لیکن اسے 1 یا 2 دن میرے ساتھ تھانے میں رہنا پڑے گا۔ دراصل میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی چاہے اپنے گھر سے بھاگی ہی تھی، لیکن جس طرح ان دونوں نے لڑکی کو زبردستی تانگے میں بٹھایا اور یہاں لائے تھے، یہ ایک سنگین جرم تھا۔ میں رام سروپ کو اس جرم کی انتہائی سزا دلوانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسے میں نے یہ جو کہا تھا کہ میرے ساتھ 2 دن تھانے میں رہے گا، وہ اس لیے کہا تھا کہ اسے ابھی استعمال کرنا تھا اور کچھ اور باتیں بھی پوچھنی تھیں۔ دراصل اسے میں حراست میں لے رہا تھا، لیکن ابھی اسے حوالات میں بند نہیں کرنا تھا۔ میں نے یہ صورتحال بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ قتل کا الزام اسی پر آئے۔ ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس پر شک تھا کہ اس نے لڑکی کے متعلق کوئی جھگڑا کھڑا کر لیا ہوگا اور اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ لڑکی کو اس نے کہیں چھپا دیا ہوگا یا واپس قصبے کو بھگا دیا ہوگا۔ میں نے پہلے اسے وہ دوپٹہ دکھایا جو مقتول کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ شناخت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی کا دوپٹہ ہے۔ پھر میں نے اسے وہ ٹاپس دکھایا جو دوپٹے کے نیچے لاش کے قریب فرش پر پڑا ملا تھا۔ رام سروپ نے دیکھتے ہی بڑے پکے اور شگفتہ لہجے میں کہا کہ یہ اسی لڑکی کا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے اتنی جلدی کس طرح یہ ٹاپس پہچان لیا ہے۔ اس نے بتایا کہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے اسے بہت ہی غور سے دیکھا تھا اور اس نے یہ ٹاپس تو خاص طور پر دیکھے تھے۔ سوال یہ تھا کہ میں اس شخص کے اس بیان کو سچ مان لوں۔ مجھے اتنا تجربہ تو حاصل ہو چکا تھا کہ کسی مشتبہ یا ملزم کے بولنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ملزم سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کی آمیزش کر رہا ہے۔ تھانے داروں کے سامنے خود اعتمادی سے جھوٹ بولنے کا تجربہ صرف پکے جرائم پیشہ افراد کو ہوتا ہے۔ وہ تو قانون کے نشیب و فراز بھی سمجھتے ہیں۔ یہ تو نوجوان دیہاتی تھا جو اپنے آپ کو راج کمار سمجھتا تھا۔ اس میں اتنی عقل تھی ہی نہیں کہ اتنی پختہ آواز میں اتنا لمبا چوڑا بیان دیتا۔ وہ جب جھوٹ بول رہا تھا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ مجھے چکر دے رہا ہے۔ اب میں نے اس کا بیان صحیح سمجھا، پھر بھی پوری طرح اعتبار کر لینا میری حماقت ہوتی۔ بہرحال میں نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا تھا اور اسے اعتماد میں بھی لیا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے میرے ساتھ تھانے چلنے کو تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے ان 2 لڑکیوں کے متعلق پوچھا جن کا ذکر مزارے نے کیا تھا کہ وہ اس مکان میں آیا کرتی تھیں۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا، بلکہ 2 اور جوان عورتوں کی بھی نشاندہی کر ڈالی۔ میں نے کچھ شکوک ذہن میں رکھ کر ان لڑکیوں اور ان 2 جوان عورتوں کے متعلق اس سے کئی باتیں پوچھیں جو اس نے بتا دیں۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے رام سروپ اور مزارے کو ساتھ لیا اور چند ایک آدمیوں کو اگلی صبح تھانے آنے کو کہا اور وہاں سے قصبے کو چل پڑا۔ رام سروپ سے میں نے کہا کہ جہاں انہوں نے تانگا روکا تھا وہ جگہ مجھے ضرور دکھائے۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے تانگا روکا تھا تو رام سروپ نے ہمیں روک لیا۔ کچی پگڈنڈی پر ان کے تانگے کے پہیوں کے نشان اور ان کے قدموں کے نشان تو اب مل ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سارا دن یہاں سے لوگ پا پیادہ گزرتے رہے تھے، بیل گاڑیاں اور یکے بھی گزرے تھے اور نہ جانے کتنے مویشی گزر گئے تھے۔ رام سروپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا تانگا پگڈنڈی سے ایک طرف کر کے روکا تھا۔ اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی تو یہ پگڈنڈی سے بالکل ہٹ کر ایک ٹیلے کے قریب تھی۔
وہاں ان کے تانگے کے پہیوں کے نشان تھے اور ان سب کے قدموں کے نشان بھی تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں 3-4 آدمی کھڑے رہے تھے اور ذرا ذرا آگے پیچھے اور دائیں بائیں پاؤں رکھتے رہے ہیں۔ مختصر یہ یقین ہو گیا کہ انہوں نے تانگا یہاں روک کر لڑکی کو زبردستی اغوا کیا تھا اور اس کے دوست کو بھگا دیا تھا۔ تھانے پہنچے تو مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی گئی۔ پوسٹ مارٹم قصبے میں ہی ہو جاتا تھا، وہاں سرکاری ہسپتال تھا، کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ مقتول کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا جو وقت لکھا تھا وہ وہی وقت تھا جو رام سروپ نے بتایا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتول نے شراب پی رکھی تھی۔ تھانے میں ASI موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج شہر کی کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی۔ ایسا تو کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کی بیٹی رات کو لاپتہ ہوئی تو وہ لوگ اگلے روز ہی تھانے رپورٹ درج کرانے آ گئے ہوں۔ لڑکی کی گمشدگی کے معاملے میں لوگوں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ 2-3 دن خود ہی اسے ڈھونڈتے رہتے تھے تاکہ لڑکی کہیں سے مل جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لڑکی کی گمشدگی پورے خاندان کی بے عزتی کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے ایسی توقع نہیں تھی کہ واردات والی لڑکی رات کو لاپتہ ہوئی اور اگلی صبح ہی اس کا باپ رپورٹ درج کرانے آ گیا ہوگا۔ پھر بھی سوچا شاید کوئی تعلیم یافتہ اور عقل مند آدمی ہو جس نے سب سے پہلے تھانے رپورٹ درج کروانا ضروری سمجھا ہو۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ لڑکی رات کو لاپتہ ہوئی اور اغوا ہو کر پھر مقتول کو قتل کر کے بھاگی اور رات ہی رات واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں گھر چلا گیا۔ اصل تفتیش صبح شروع کرنی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک کان کا ٹاپس تھا جو سونے کا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ ایسے فینسی ٹاپس صرف شہروں کی لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، دیہات میں ابھی ایسا فیشن نہیں گیا تھا۔ دیہات کے لوگ ڈیزائن کی خوبصورتی نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ وہ وزن دیکھتے تھے، یعنی وزن زیادہ ہو۔ اس علاقے کی ہندو عورتیں زیادہ تر چاندی کے زیورات استعمال کرتی تھیں۔ مقتول کے خاندان جیسے امیر لوگ سونے کے زیورات استعمال کرتے تھے، لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ وہ دیکھتے تھے کہ مثلاً انگوٹھی ہے تو یہ کتنی بھاری ہے۔ سارے دیہات میں ایک ہی ڈیزائن استعمال ہوتا تھا۔ وہ جو لڑکیاں مجھے بتائی گئی تھیں مقتول کے اس کھیتوں والے مکان میں آیا کرتی تھیں، وہ سب غریب گھرانوں کی تھیں۔ وہ گھرانے صرف چاندی کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کسی نے یہ ٹاپس بنوائے ہوں گے اور وہ بھی سونے کے۔ میں صبح تھانے گیا تو پہلا کام یہ کیا کہ قصبے کے چاروں سناروں کو تھانے بلایا۔ نگر ہری کشن چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں 6-7 سنار تھے۔ ان میں 4 ذرا بڑے پیمانے کے صراف تھے، باقی چھوٹے چھوٹے درجے کے تھے اور شاید ان سے بھی کم درجہ 2-3 اور سنار تھے۔ سب کی دکانیں ایک ہی گلی میں ایک قطار میں تھیں۔ ان کے ساتھ تھانے کا رابطہ کبھی کبھار ہو جاتا تھا، جب کبھی کسی کے گھر چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی اور زیورات بھی چوری ہو جاتے تھے۔ چاروں سنار دوڑے آئے۔ میں نے سونے کا یہ ٹاپس ان کے آگے رکھ دیا۔ یہ مجھے نیا نیا سا لگتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ خود بھی دیکھیں اور دوسرے چھوٹے سناروں سے بھی پوچھیں کہ یہ کس نے بنوایا تھا۔ چاروں سناروں نے ٹاپس غور سے دیکھا اور چاروں نے کہا کہ یہ ان میں سے کسی نے نہیں بنایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں نے انہیں پوری واردات سنا ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپس صرف شہروں میں استعمال ہوتا ہے، دیہات میں یہ فیشن گیا ہی نہیں، اور گیا بھی تو کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے وہی وجہ بتائی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنے آپ میں کچھ خفت سی محسوس کی۔ ایک ٹاپس سناروں کو دکھا کر پوچھنا کہ یہ کس نے بنوایا تھا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے انبار میں سے سوئی تلاش کی جا رہی ہو۔ پھر بھی تفتیش کا انداز یہی ہوتا ہے کہ باریک سے باریک تفصیل کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ معلوم نہیں یہ میری چھٹی حس تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹاپس مجھے مطلوبہ لڑکی تک پہنچا دے گا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ رام سروپ پر میرا شک ابھی قائم تھا اور اسے میں نے کچھ اور کھنگالنا تھا۔ سناروں کو میں نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ انہوں نے ٹاپس دیکھ لیا ہے، دوسرے سناروں سے بھی معلوم کر دیں۔ اس کے بعد 5-6 دن تفتیش چلتی رہی، کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہوئی۔
اس لیے میں اپنی ان کوششوں کو یہاں بیان نہیں کروں گا۔ مخبر رپورٹیں دیتے رہے جن میں کوئی نئی بات نہیں تھی جس کا سہارا لے کر میں آگے بڑھتا۔ رام سروپ کو تھانے میں ہی رکھا، ابھی اسے حوالات میں بند نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا اور اب اس نے اپنے آپ کو شہزادہ اور راج کمار سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے بڑی اہمیت دیے رکھی، جیسے اس کے بغیر میں تفتیش نہیں کر سکوں گا۔ اس سے میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا۔ وہ بڑے خلوص سے بتاتا بھی رہا، لیکن سراغ والی بات کوئی بھی نہ ملی۔ قتل کے تیسرے یا چوتھے دن مقتول کا باپ تھانے آیا۔ اس کے ساتھ اسی کی عمر اور اسی کی حیثیت کے 2 آدمی تھے۔ وہ معلوم کرنے آیا تھا کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ وہ غمزدہ باپ تھا۔ ایک ہی ایک اس کا بیٹا تھا جو قتل ہو گیا۔ اس کے دکھ کو میں سمجھتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ تسلی آمیز اور حوصلہ افزا باتیں کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک شاید اپنے آپ کو بہت ہی اونچی حیثیت کا آدمی سمجھتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ تحکمانہ لہجے میں بات کی اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا کہ میں تفتیش میں کوتاہی کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے اسے شریفانہ الفاظ میں ٹالنے کی کوشش کی تو مقتول کے باپ نے بھی اسی جیسا لہجہ اور رویہ اختیار کر لیا۔ شاید وہ مجھے مسلمان سمجھ کر رعب گانٹھ رہے تھے اور انہیں یہ توقع ہوگی کہ میں ان سے ڈر جاؤں گا کہ یہ ہندو مجھے سروس سے نکلوا دیں گے۔ ٹھاکر جی، اگر 2-3 دن اور مجھے قاتل کا سراغ نہ ملا تو میں آپ کے خلاف تحریری رپورٹ پولیس کپتان کو بھیج دوں گا۔ آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے متعلق اور اس کے دوست رام سروپ کے متعلق آپ نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ سب جھوٹی تھی۔ اپنے بیٹے کو آپ شریف اور نیک کہتے رہے ہیں، اس کے دوست کو بھی آپ نے شریف بتایا تھا، لیکن ان دونوں کے جو کرتوت میرے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے اصل بات کھل کر سنا دی اور اس کے بیٹے نے رام سروپ کے ساتھ مل کر جس طرح اس لڑکی کو اغوا کیا وہ بھی سنا دیا، اور ان غریب لڑکیوں کے متعلق بھی سنایا جنہیں وہ اپنے کھیتوں والے مکان میں بلاتا تھا۔ یہ سب کچھ سنا کر اسے کہا کہ تم پر اور تمہارے بیٹے پر ان غریبوں کی آ پڑی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو بگاڑ کر راج کمار نہیں بلکہ اپنے علاقے کا مہاراجا بنائے رکھا۔ اس کی بجائے اس میں عقل پیدا کرتے، اسے شریفوں کے راستے پر چلاتے تو آج تمہیں یہ صدمہ نہ پہنچتا۔ تینوں ٹھاکر دبک گئے اور میں نے انہیں کہا کہ آئندہ وہ تھانے نہ آئیں۔ اگر انہیں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بتانے کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اگر میں گھر میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں تھانے سے چلے جانے کو کہا۔ یہاں میں ایک اور بات کہوں گا، کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور سب اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور پھر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اوپر قبر بنتی ہے، قبر پکی کی جاتی ہے، اس پر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ قبر میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، لیکن لوگ اس کی قبر کا احترام کرتے ہیں اور اس کی روح کی نجات کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہندو اپنے مردے کو جلاتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک خوبرو نوجوان غریبوں کی بیٹیوں کو اس لیے خراب کرتا تھا کہ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا اور گاؤں میں اس کا حکم چلتا تھا۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو زبردستی اٹھایا اور خراب کرنے کے لیے لے گیا۔ اسے پہلی سزا یہ ملی کہ اسی لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا اور پھر اس کا مردہ لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ کر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ تصور میں لائیں کہ وہ کس طرح جلا ہوگا، اس کی ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اچانک کس طرح میری مدد فرمائی۔ 6واں یا 7واں روز تھا کہ ایک سنار کا بیٹا تھانے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس کی دکان پر فوراً پہنچوں۔ وجہ یہ بتائی کہ جو ٹاپس میرے پاس تھا اسی جیسا دوسرا ٹاپس بکنے کے لیے آیا تھا۔ اطلاع ملتی میں ٹاپس جیب میں ڈال کر اٹھ دوڑا۔ صرافہ بازار قریب ہی تھا۔ میں اس دکان پر پہنچا، وہاں ایک عورت برقعے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سنار نے دکان کے نصف حصے میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ پردہ دار خواتین کو وہ اس پردے کے پیچھے بٹھایا کرتا اور زیورات دکھایا کرتا تھا۔ اس نے وہ ٹاپس مجھے دے دیا اور دکان کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا۔
میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ ذرا میرے ساتھ اس پردے کے پیچھے چلے۔ وہ پہلے تو ذرا جھجکی، لیکن میرے اچھی طرح بولنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور پردے کے پیچھے آ گئی۔ وہاں کرسیاں رکھی تھیں، میں نے اسے وہاں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ یہ ٹاپس کیوں لائی ہے۔ اس نے برقعے کا نقاب اوپر کر دیا اور کچھ گھبراہٹ کے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں اس سے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بہت سی تسلیاں دی اور کہا کہ وہ ذرا بھی ڈرے نہیں اور گھبرائے نہیں، میں کسی خاص مقصد کے تحت پوچھ رہا ہوں اور اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اس نے ذرا جھیمتے ہوئے جو بات بتائی وہ مختصراً یوں ہے کہ یہ اس کی بیٹی کا ایک ٹاپس ہے، دوسرا کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں ایسا دوسرا ٹاپس نہیں بنوانا چاہتی کیونکہ اتنے پیسے نہیں۔ بہتر یہ سمجھا کہ یہ ٹاپس بیچ دوں اور بیٹی کو ہلکے پھلکے رنگ بنوا دوں۔ میں نے دوسرا ٹاپس اپنی جیب سے نکالا اور اسے دکھا کر کہا کہ اس کا گمشدہ ٹاپس میرے پاس ہے۔ میں نے دونوں ٹاپس ہاتھ میں اکٹھے رکھ کر دیکھے تو وہ بالکل ایک جیسے تھے، بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ رام سروپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس لڑکی نے انہیں یعنی رام سروپ اور مقتول کو روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی ماں سوتیلی ہے جس نے اس کی زندگی جہنم بنائے رکھی، اور اسے اس آدمی سے پیار ملا تو اس کے ساتھ گھر سے چل نکلی۔ مجھے یہ بیان یاد آ گیا۔ ایک بات بتاؤ بہن، کیا تم اس بیٹی کی سوتیلی ماں نہیں؟ اس عورت نے یوں بدک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے میں نے اسے اچانک سوئی چبھو دی ہو۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں کوئی نجومی یا جوتشی نہیں تھا کہ پردوں کے پیچھے کی باتیں معلوم کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہ عقل کی بات تھی کہ میں نے اس وقت تک جو تفتیش کی تھی اس کی باریک سے باریک تفصیل اور ایک ایک لفظ جس کسی نے بھی کہا تھا میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ ذہن بیدار نہ ہو تو تفتیش میں سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عورت تو جیسے بت بن گئی تھی۔ کیا لڑکی صبح سے پہلے گھر پہنچ گئی تھی؟ میں نے اس کی طرف جھک کر ذرا دبی سی آواز میں پوچھا۔ اب تو اس عورت کے چہرے سے یوں معلوم ہونے لگا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اگر میری یہ دونوں باتیں جو اس سے پوچھی تھیں بے بنیاد ہوتیں تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی اور پھر پوچھتی کہ میں نے کیا جھک جھک لگا رکھی ہے۔ اس کی خاموشی اور پھر اس پر جو کیفیت طاری ہوئی، اس سے پتہ چلتا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس عورت کی سوتیلی بیٹی ہے۔ آخر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی لیکن کوئی لفظ منہ سے نہ نکلا۔ اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں ڈرے نہیں، میں جو پوچھوں وہ ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے خاوند کو بلوا لوں تاکہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے۔ وہ تو کچھ سوچنے اور کسی فیصلے پر پہنچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ خاوند کو بلانے کے متعلق وہ دوغلی سی بات کرتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر سوچا کہ میں وردی میں ہوں اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر گیا تو سارے محلے میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کسی کے گھر کسی اچھے کام کے لیے بھی جائے تو لوگ اپنی اپنی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ پولیس کا کسی کے گھر جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت سے کہا کہ وہ سونار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھا دے اور یہ اس کے خاوند کو یہاں لے آئے گا۔ میں ابھی اس عورت کو تھانے نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ لے جاتا تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ میں اس عورت کی عزت کا سوچتا تھا، یہ میری شرافت تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک مسلمان خاتون کو رسوا کروں۔ عورت نے سونار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ اس کا خاوند اس وقت گھر میں ہوگا۔ نوکر نے گھر سمجھ لیا اور میرے کہنے پر دوڑتا گیا۔ اس کے خاوند کے آنے تک میں اس عورت کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور کچھ اس نے باتیں کی جس سے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن میں نے واردات کی کوئی بات نہ کی۔ اس عورت کا دراصل مطلب یہ تھا کہ میں اس کی سوتیلی بیٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں اور اس قصے کو یہیں گول کر دوں۔ میں گول مول سی باتیں کرتا رہا اور اسے تسلی دلاسا بھی دیتا رہا۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا۔ پڑھا لکھا معزز آدمی تھا۔ محترم، میں نے بڑے اچھے لہجے میں کہا، میں آپ کی بیگم کو تھانے لے جا سکتا تھا لیکن آپ کی پوزیشن اور عزت کا خیال کر کے آپ کو یہاں بلایا۔
میں مسلمان ہو کر کسی مسلمان کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ٹاپس نے راز فاش کر دیا ہے۔ میں آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا، بشرط یہ کہ آپ ساری بات بالکل صحیح مجھے بتا دیں۔ صحیح بات مجھے یہ ٹاپس دیکھنے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ آپ کی بیٹی گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اسی رات واپس آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آ جائیں اور ذرا سی بھی گھبراہٹ اور بے عزتی محسوس نہ کریں۔ میں آپ پر پورا اعتماد کروں گا۔ اگر آپ نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو پھر میرا رویہ تھانے داروں والا ہوگا اور آپ کے گھر پر باقاعدہ پولیس کا چھاپا مارا جائے گا۔ میں انہیں تھانے بلانے کا جو طریقہ اختیار کر رہا تھا یہ پولیس کے قاعدے اور ضابطے کے خلاف تھا۔ مجھے اس شخص اور اس کی بیٹی اور بیوی کو اسی وقت پکڑ کر تھانے لے جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان کی عزت کا خیال آتا تھا۔ اس معزز آدمی نے میری عزت رکھ لی۔ میں انہیں سنار کی دکان سے رخصت کر کے تھانے آ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر تھانے آ پہنچا۔ میں نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا۔ پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے جسم کے تناسب میں ایک خاص کشش تھی۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری ریڈنگ کیا تھی۔ مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ عام گھریلو لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی اور اس کا چہرہ کچھ اور ہی غمازی کرتا تھا۔ اب میں ان مکالموں کو الگ رکھتا ہوں جو ان کے ساتھ میں نے بولے۔ میں سیدھی کہانی سنا دیتا ہوں۔ باپ کو میں نے باہر بٹھا دیا اور لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے تسلیاں دیں، حوصلہ دیا اور ذہن نشین کرایا کہ وہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے، اپنا بڑا بھائی سمجھ کر میرے ساتھ بات کرے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ لڑکی نے ایسے لہجے میں بات کی کہ مجھے حیران کر دیا۔ مجھے ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے ایک ہندو کو قتل کیا ہے۔ آپ سے صرف یہ درخواست کرتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے پھانسی دے دے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے پھانسی نہیں دی جائے گی تو میں اپنی جان خود لے لوں گی۔ اس جینے سے تو موت اچھی ہے۔ مجھے توقع تھی کہ یہ نوجوان لڑکی ابھی رو پڑے گی، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں اور وہ بڑی تحمل اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو دل میں آتا ہے مجھے سنا دے، پھر میں دیکھوں گا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا بھی ہے تو ضروری نہیں کہ اسے سزا ملے گی۔ اس نے جب میری اس بات کے جواب میں بات کی تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل نہیں۔ بہرحال وہ میری یہ بات سمجھ گئی کہ میں اس کی ساری زندگی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی شاید اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ بولنا شروع کر دے اور یہ نہ دیکھے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میں سنوں گا اور پوری توجہ سے سنوں گا۔ اس لڑکی کا نام نسرین تھا۔ اس نے اپنی جو کہانی سنائی اور جو اقبال جرم کیا اس کا اختصار یوں ہے کہ اس کی عمر 8 سال کے لگ بھگ تھی جب اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کی عمر ابھی 3 سال پوری نہیں ہوئی تھی۔ نسرین نے تفصیل سے بتایا کہ اس کی جذباتی حالت کیا ہوئی۔ نسرین دن رات روتی تھی، لیکن اصل رونا تو چھوٹے بھائی کا تھا جو ابھی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ موت کیا چیز ہوتی ہے۔ باپ نے دونوں کو پیار اور محبت سے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بچہ ماں کو ڈھونڈتا اور پکارتا تھا۔ نسرین نے اپنی زندگی بچے کے لیے وقف کر دی، ہر وقت اسے اپنے ساتھ چپکائے رکھتی اور رات کو اپنے ساتھ سلاتی اور پوری کوشش کرتی کہ اسے ہنستا کھیلتا رکھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ بچہ روتا تھا تو وہ اسے بہلاتی تھی اور ہر روز یوں ہوتا کہ وہ خود بھی رونے لگتی تھی۔ نسرین کی بچپن کی شوخیاں ختم ہو گئیں اور وہ کھیل کود بھول گئی۔ باپ نے 1 سال بھی نہ گزرنے دیا اور دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے نسرین اور اس کے چھوٹے بھائی کو دلی طور پر قبول نہ کیا۔ رسمی طور پر انہیں کھانے پینے کو دے دیتی اور جب بچہ روتا تو اسے بہلانے کی بجائے ڈانٹ ٹپٹ کرتی اور کبھی 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیا کرتی تھی۔ آخر نسرین نے سوتیلی ماں کو کہہ ہی دیا کہ وہ بچے کو مارا نہ کرے۔
سوتیلی ماں نے ویسا ہی ایک تھپڑ نسرین کے منہ پر مار دیا۔ شام کو باپ گھر آیا۔ ماں نے نسرین کی شکایت کی کہ یہ بچی بہت ہی بدتمیز ہے اور اس نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ باپ نے بیٹی کو ڈانٹ دیا اور بیٹی کی ایک نہ سنی۔ کرتے کرتے یہی معمول بن گیا کہ سوتیلی ماں نسرین اور اس کے بھائی کو ڈانٹتی رہتی اور ذرا سی غلطی ہو جاتی تو دونوں کو ایک ایک تھپڑ مار دیتی۔ پھر ان کے باپ کے پاس رونے بیٹھ جاتی کہ بچے اسے بہت تنگ کرتے ہیں۔ باقی کسر باپ پوری کر دیتا۔ نسرین اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق کچھ کھانے کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اگر کچھ دے دیتی تو سوتیلی ماں اس کے ہاتھ سے چھین لیتی اور گالی گلوچ کرتی یا اس کی پٹائی کر دیتی۔ یہ تھا وہ سلوک جو سوتیلی ماں نے آتی شروع کر دیا تھا۔ اس عورت نے دوسرا ظلم ان بچوں پر یہ کیا کہ باپ کو ان سے بیگانہ کر دیا۔ نسرین نے اپنے بیان میں کہا کہ سوتیلی ماں اس کی اپنی ماں کی نسبت خوبصورت تھی اور بے حد چالاک اور گھٹیا۔ باپ اس کا غلام بن کے رہ گیا۔ سوتیلی ماں نے پہلا بچہ پیدا کیا۔ اب تو نسرین کی حیثیت ایک نوکرانی کی سی ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے حکم دیا کہ بچے کو وہی کپڑے بدلوایا کرے اور اس کا پیشاب پاخانہ بھی صاف کیا کرے۔ نسرین کو اسی عمر میں یہ گندے کام بھی کرنے پڑے، لیکن وہ دلی توجہ اپنے بھائی کی طرف رکھتی تھی اور یہ سوتیلی ماں کو برا لگتا تھا۔ جب سوتیلی ماں کا بچہ پیدا ہوا اس وقت نسرین کی عمر 11 سال ہو گئی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی تقریباً 6 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک روز نسرین کے چھوٹے بھائی کو بخار ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ نسرین نے 2 روز بعد باپ کو بتایا کہ منّے کو بخار ہے اور اس کا جسم جل رہا ہے۔ باپ نے بے دلی سے دیکھا اور دوائی لے آیا۔ ایک روز بخار کے دوران نسرین بھائی کو وقت پر دوائی دینے لگی تو سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ پہلے اس کے بچے کو سنبھالے۔ نسرین نے کہا کہ پہلے وہ اپنے بھائی کو دوائی دے گی۔ سوتیلی ماں نے اس کے ہاتھ سے دوائی چھیننے کی کوشش کی اور شیشی فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں نے اس کی پٹائی کر دی کہ اس نے اتنی مہنگی دوائی ضائع کر دی ہے۔ شام کو اس کے باپ سے الگ پٹائی کروائی۔ 2 دنوں بعد بچے کا بخار اتنا تیز ہو گیا کہ وہ غشی میں چلا گیا اور جب باپ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے۔ سوتیلی ماں نے نسرین پر الزام دھرا کہ یہ اس کی بے توجہی سے مرا ہے۔ ماں کے صدمے کو تو نسرین نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا، لیکن بھائی کی موت نے اسے پاگل کر ڈالا۔ بھائی دفن ہو گیا اور نسرین گھر میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نے ظالموں کی طرح اس کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر سوتیلی ماں نے ایک اور بچہ پیدا کر دیا۔ نسرین بڑی ہوتی گئی اور اس کے لیے زندگی صحیح معنوں میں جہنم بن گئی تھی۔ وہ 15-16 سال کی ہو گئی۔ یہ کم سنی کی عمر ہوتی ہے، لیکن نسرین اس عمر میں پختہ ذہن کی عورت بن گئی تھی۔ نسرین نے بتایا کہ سوتیلی ماں نے اس کی ماں کا زیور ہضم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ پرانے ٹائپ کا زیور تھا، اسے سونار کے پاس لے گئی اور اپنی پسند کے ڈیزائن کا زیور تیار کرایا اور نسرین کو خوش کرنے کے لیے اسے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے بنوایا ہے۔ نسرین کو مزید خوش کرنے کے لیے سوتیلی ماں نے یہ ٹاپس کی جوڑی بھی بنوائی اور نسرین کے کانوں میں ڈال دی۔ نسرین نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاپس اس کی ماں کے زیور سے نہ بنے ہوتے تو وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہ کبھی قبول نہ کرتی۔ چونکہ یہ اس کی ماں کے زیور سے بنے تھے اس لیے اس نے ماں کی نشانی سمجھ کر کانوں میں ڈال لیے تھے اور کسی بھی وقت انہیں اتارتی نہیں تھی۔ نسرین جب 17-18 سال کی ہو گئی تو اپنے آپ میں ایک تشنگی محسوس کرنے لگی۔ اب اس کا ذہن بلکہ اس کی فطرت اس جہنم سے فرار مانگتی تھی۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، بازار سے سودا سلف بھی وہی لاتی تھی، ہانڈی روٹی بھی وہی کرتی تھی اور سوتیلی ماں کے بچوں کو اسکول بھی وہی لے جاتی اور چھٹی کے وقت ساتھ لاتی تھی۔ ایک روز اسے 22-23 سال عمر کا خوبرو نوجوان مل گیا۔ اسے وہ اکثر دیکھا کرتی تھی اور وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام حنیف تھا۔ حنیف نے آگے بڑھ کر نسرین کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہاں سے محبت کا ڈرامہ چل نکلا۔ نسرین نے بتایا کہ حنیف کی نیت بری نہیں تھی اور وہ پاک محبت کا اور پھر شادی کا قائل تھا۔ نسرین کو یوں تسکین سی ہوئی جیسے وہ اتنے لمبے لمبے سال ریگستان میں چلتی جا رہی تھی
کہ بڑا ہی دلکش، ٹھنڈا اور پرسکون نخلستان آ گیا جہاں پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ نسرین حنیف کی ہو کے رہ گئی۔ حنیف سے ملنے میں اسے کوئی دشواری نہیں تھی۔ وہ باہر جاتی تھی اور کہیں بھی ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ذرا لمبی ملاقاتوں کا بھی وقت نکال لیا۔ نسرین نے بلا جھجک اور بلا شرم اپنے جذبات کا اظہار میرے آگے یوں کیا کہ حنیف کی محبت میں اسے ماں کی محبت بھی مل جاتی تھی اور چھوٹے بھائی کی بھی، اور پھر حنیف کی والہانہ محبت کا تو نشہ ہی کچھ اور تھا۔ نسرین نے حنیف سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ وہ اس کے باپ سے رشتہ مانگ لے۔ حنیف نے ماں کو پریشان کیا تو ایک روز اس کی ماں نسرین کی سوتیلی ماں کے پاس رشتے کی بات کرنے گئی تو سوتیلی ماں نے صاف جواب دے دیا۔ ماں نے آ کر حنیف کو بتایا اور حنیف نے نسرین سے کہا کہ دونوں طرف کے راستے بند ہو گئے۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ بھاگ چلتے ہیں۔ حنیف نے کہا کہ فلاں گاؤں میں اس کا ایک بڑا گہرا دوست ہے، اس کے پاس چلیں گے اور وہ آگے کہیں اور بھیجنے کا بندوبست کر دے گا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، ان کا یوں بھاگ جانا ایک احمقانہ فعل تھا۔ دونوں جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہے تھے اور خطروں کو اور دشواریوں کو سوچا تک نہیں۔ نسرین کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نسرین کا بیان بہت ہی مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ وہ ذہنی طور پر نارمل رہی ہی نہیں تھی۔ اسی ذہنی کیفیت میں ایک رات وہ حنیف کے ساتھ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کی حماقت دیکھیں کہ قصبے سے پیدل ہی چل پڑے۔ ان کا اندازہ تھا کہ رات ہی رات اس گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ راستے میں جس طرح مقتول اور رام سروپ نے انہیں روکا وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ سنیں کہ نسرین نے مقتول کو کس طرح قتل کیا اور وہاں سے کس طرح نکلی۔ ان دونوں کافروں نے زبردستی میرا منہ کھول کر بہت سی شراب میرے منہ میں اونڈیل دی۔ ایک نے میری ناک دبا لی، اس لیے شراب میرے حلق سے اتر گئی۔ انہوں نے دوسری بار بھی میرا منہ زبردستی کھولا اور اتنی ہی اور شراب میرے حلق میں اتار دی۔ میں کہتی تھی کہ بے شک میں مجبور ہوں، لیکن یہ حرام چیز میرے اندر چلی گئی ہے تو اللہ مجھے بخشے گا نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میرے دل سے ڈر اور خوف نکل گیا، گناہ کا خیال بھی جاتا رہا اور مجھ میں عجیب سی دلیری پیدا ہو گئی۔ تب میں نے سوچا کہ انہوں نے اچھا ہی کیا ہے کہ مجھے شراب پلا دی ہے۔ یہ دراصل شراب کا نشہ تھا جو نسرین کے دماغ کو چڑھا تو وہ دلیر ہو گئی اور تمام ڈر خوف نکل گئے۔ البتہ یہ احساس باقی رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گیا کہ ان سے اپنی آبرو جان دے کر بھی بچانی ہے۔ نسرین اپنی عصمت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی۔ مقتول نے رام سروپ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ نسرین سمجھ گئی کہ اب یہ شخص اس کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ مقتول رام سروپ کے جانے کے بعد دروازہ بند کر رہا تھا تو نسرین کے دماغ میں ایک روشنی چمکی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور مقتول ایک قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ نسرین نے پیچھے سے اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے سر کے اوپر سے دونوں ہاتھوں سے آگے پھینکا اور فوراً پیچھے کھینچا اور پھر دوپٹے کو دونوں طرف سے ایسی تیزی سے مروڑے دیے کہ دوپٹہ پھانسی کا پھندا بن گیا۔ نسرین دوپٹے کو مروڑتی گئی، مقتول تڑپنے لگا اور گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ نسرین نے دوپٹے کو پیچھے کو جھٹکے دینے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس کا تڑپنا ختم ہو گیا اور وہ ایک پہلو پر لڑک گیا۔ نسرین کا دماغ پوری طرح حاضر رہا۔ شراب کا نشہ میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا اور وہ لڑکھڑانے ڈگمگانے لگتی۔ اس نے دوپٹہ وہیں چھوڑا اور یہ دیکھ لیا کہ جس دروازے سے اسے اندر لایا گیا اس طرف دروازے سے باہر کو بھاگی تو آگے مقتول کا دوست دیکھ لے گا، اور وہ باہر والے دروازے سے بھی نکل گئی تو باہر رکھوالی والا کتا تھا۔ نسرین کو پیچھے والا دروازہ نظر آ گیا جو اس نے دوڑ کر کھولا اور وہاں سے نکل گئی۔ فصل ذرا اونچے تھے اور رات بھی اندھیری تھی، اس لیے اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کی عزت بچ گئی ہے۔ اسے کوئی غم نہیں تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اگر اسے کوئی دکھ تھا تو یہ تھا کہ حنیف اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس کے دل میں حنیف کے خلاف نفرت کا طوفان تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ حنیف کو اس کے ساتھ دلی محبت ہوتی تو وہ اسے ان لوگوں سے بچانے کے لیے
اپنی جان قربان کر دیتا۔ حنیف تو گیدڑوں کی طرح سر جھکا کر اور دم دبا کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نسرین پگڈنڈی پر نہیں جا رہی تھی بلکہ کھیتوں اور ویرانوں میں سے گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک آدمی کو قتل کر کے وہ بہت ہی دلیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اس وقت کے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ وہ تو بلا وجہ سب سے ڈرتی رہتی تھی۔ آدمی کو مار ڈالنا تو کوئی کام ہی نہیں۔ نسرین نے دوڑنا چھوڑ دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی گئی اور قصبے میں جا پہنچی اور پھر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا۔ وہ صبح کاذب کا وقت تھا۔ باپ نے اسے دیکھا تو وہ پھٹ پڑا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کی سوتیلی ماں بھی جاگی ہوئی تھی۔ اس نے بھی واہی تباہی بکی۔ باپ نے نسرین کو مارنے پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ مجھے ڈنڈا لا دو۔ خبردار! نسرین نے مکمل بیداری اور دلیری سے کہا، میں نے تم دونوں سے بڑی مار کھائی ہے اور اس مار سے بھاگ گئی تھی، لیکن اب مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میری پوری بات سن لو ورنہ تم دونوں کو اس شہر میں ذلیل کر دوں گی۔ لڑکی کا یہ رویہ اور یہ انداز دیکھ کر باپ سن ہو کر رہ گیا اور سوتیلی ماں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ نسرین نے باپ کو بتانا شروع کر دیا کہ اس گھر میں اس کے ساتھ اس عورت نے کیا کیا سلوک کیے، کیا کیا جھوٹ بولے اور کس طرح باپ کو اس کا دشمن بنایا۔ اس نے باپ کو صاف الفاظ میں کہا کہ میں آپ کو اپنا باپ کہہ ہی نہیں سکتی۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عورت کی جھوٹی اور مکارانہ باتوں میں آ کر اپنی اولاد کے دشمن بن جائے؟ نسرین ایسے انداز سے اپنی رام کہانی سنا رہی تھی کہ اس کا باپ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو غصے سے گھورنا شروع کر دیا۔ نسرین روئی نہیں۔ اس نے باپ کو بتایا کہ اس کا بھائی کس طرح ترس ترس کر اور تڑپ تڑپ کر مرا تھا اور اسے مارنے والی یہ سوتیلی ماں ہے۔ مختصر یہ نسرین نے اپنی مصیبتوں کا نقشہ ایسے پراثر انداز سے پیش کیا کہ باپ پوری طرح متاثر ہو گیا۔ نسرین نے صاف بتایا کہ اس کی محبت ایک نوجوان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس نے حنیف کا نام نہ لیا اور باپ نے پوچھا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ پیار کی کتنی پیاسی تھی اور اسی پیار کے پیچھے وہ گھر سے نکلی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ راستے میں کس طرح اغوا ہوئی، اسے کہاں لے جایا گیا، اور جب اس نے بتایا کہ وہ ایک آدمی کو قتل کر آئی ہے تو باپ کو سخت دھچکا لگا اور اس نے اٹھ کر بے ساختگی سے نسرین کو گلے لگا لیا۔ اس کے دل میں بیٹی کی محبت بیدار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی کو ایسا برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ننگی گالیاں تک دے ڈالیں۔ باپ نے جب سنا کہ بیٹی ایک آدمی کو قتل کر آئی ہے تو اس نے نسرین سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کوئی تمہیں پہچان تو نہیں لے گا، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ کر یقین کرنے لگا کہ نسرین گرفتار نہ ہو جائے۔ بہرحال باپ نے بیٹی کو پناہ میں لے لیا۔ سوتیلی ماں دبک کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد نسرین نے اپنے ایک کان کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ ایک ٹاپس کہیں گر پڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ کافر اس کا منہ زبردستی کھول رہے تھے تو ان میں سے کسی کا ہاتھ کان پر پڑا تو ٹاپس کان سے نکل کر فرش پر جا پڑا ہوگا۔ مقتول گرا اور نسرین نے دوپٹہ چھوڑ دیا تو ٹاپس دوپٹے کے نیچے آ گیا۔ وہاں نسرین کو اتنی ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا جائزہ لیتی کہ اس کی کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی۔ نسرین کے بیان کی موٹی موٹی اور اہم باتیں میں نے سنا دی ہیں۔ میں خود اس لڑکی سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ دماغ پر بہت زور دیا کہ اس لڑکی کو کس طرح اس واردات میں سے نکال دوں، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا اور انگریز قتل اور ڈکیتی کی واردات کی تفتیش پر ذاتی طور پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے بہت سوچا لیکن ایسی کوئی صورت نظر نہ آئی کہ اس لڑکی کو پردے میں ہی رہنے دوں۔ میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ مقدمہ ایسا تیار کروں کہ لڑکی اگر سیشن کورٹ سے سزا پا بھی لے تو ہائی کورٹ میں اپیل کر کے بری ہو جائے۔ میں نے حنیف کو بھی تھانے بلوا لیا۔ میں نے ثابت یہ کرنا تھا کہ اس لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور زبردستی اس کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی گئی اور لڑکی نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں کہ مقدمہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور شہادت اور ثبوت کس طرح فراہم کیے جاتے ہیں اور کس طرح خانہ پوری کی جاتی ہے۔
یہ لمبا چوڑا اور بڑا ہی خشک معاملہ سنا کر میں آپ کو بور نہیں کروں گا۔ میں نے رام سروپ کو حوالات میں بند کر دیا اور الزام یہ لگایا کہ اس نے لڑکی کو زبردستی اغوا کیا اور اس کی عصمت دری کی کوشش کی، یعنی مجرمانہ حملہ کیا۔ حنیف پر مجھے بہت غصہ تھا، لیکن اس سے میں نے اپنی مرضی کے بیان دلوانے تھے جو اس نے دے دیے تھے۔ رام سروپ کو میں نے ایسی خوبصورتی سے الو بنائے رکھا کہ اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا، مقتول کے مزارے کو ڈرا دھمکا کر اپنے مطلب کے بیان دلوائے اور کچھ شہادت اپنی طرف سے شامل کی، اور دن رات دماغ سوزی کر کے مقدمہ تیار کر لیا۔ میں نے عدالت میں ٹاپس بھی پیش کیے تھے۔ یہ بھی سن لیں کہ وہ ٹاپس کس طرح مجھ تک پہنچا جو نسرین کے ایک کان میں رہ گیا تھا۔ نسرین کا باپ وہ ٹاپس کسی کو دکھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں مجھے بتایا کہ اس کی یہ بیوی بے حد گھٹیا اور لالچی عورت ہے۔ وہ نسرین کو بتائے بغیر ایک ٹاپس جو رہ گیا تھا بیچنے کے لیے سنار کے پاس جا پہنچی۔ وہ اس ٹاپس کی قیمت خود ہضم کرنا چاہتی تھی۔ اسے تو ایک پیسہ نہ ملا، میرا کام ہو گیا۔ میں نے نسرین کے باپ سے کہا کہ وہ اب اپنی اس بیوی کو گھٹیا اور لالچی کہہ رہا ہے۔ اگر روز اول سے ہی وہ اس بیوی پر نظر رکھتا اور اس کی باتوں پر کان نہ دھرتا تو آج اس کی جوان بیٹی اس طرح تھانے کچہری نہ چڑھتی۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگ اپنی اپنی دل پسند کہانیاں گھڑیں گے۔ اس دور میں عدالتوں میں صحیح معنوں میں انصاف ملتا تھا۔ نسرین کی خوش نصیبی کہ سیشن جج ایک انگریز تھا جو اردو نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں کی تاریخیں دے کر یہ کیس بڑی جلدی ختم کر دیا۔ میں نے نسرین کے وکیل کو چوری چھپے کچھ ہدایات دی تھیں۔ بہرحال قانونی موشگافیوں کو الگ رکھیں۔ ہوا یہ کہ سیشن جج نے نسرین کو صرف 3 سال سزائے قید دی اور رام سروپ کو 2 دفعات میں مجموعی طور پر 7 سال سزائے قید بامشقت دی۔ اپیل میں اس کی سزا بحال رہی تھی۔ اس انگریز سیشن جج نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور زبردستی آبرو ریزی کی کوشش کی گئی، اور اس سے پہلے زبردستی اسے شراب پلائی گئی جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اپنی عصمت کو بچانے کے لیے لڑکی نے وہی اقدام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے آتشی اسلحہ یا تیز دھار آلہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے پاس دوپٹہ تھا، اس نے وہی استعمال کیا اور اپنی حفاظت سیلف ڈیفنس میں ملزم کو جان سے مار ڈالا۔ سیلف ڈیفنس کے متعلق بھی سیشن جج نے بڑی دانشمندانہ بات لکھی۔ اس نے لکھا کہ سیلف ڈیفنس اپنی جان کے متعلق ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے جان کے علاوہ عزت بچانا بھی ایک فرض ہوتا ہے، اور یہ فرض اس لڑکی نے اچھی طرح ادا کیا اور 2 ہٹے کٹے آدمیوں سے اپنی عزت بھی بچائی اور جان بھی۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ لڑکی کا ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگنا جسے وہ چاہتی تھی قانون کی نظر میں جرم نہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ قانون میں ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میں اس لڑکی کو بالکل بری کر دیتا، لیکن قانون کے تقاضے پورے کرنا ایسی مجبوری ہے کہ میں ملزمہ کو 3 سال سزا دے رہا ہوں۔ نسرین کے باپ نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تو ہائی کورٹ نے سزا میں 1 سال کی تخفیف کر کے 2 سال کر دی، لیکن نسرین جیل سے زندہ نہ آ سکی۔ اس کی سزا کے ابھی 6 مہینے ہی پورے ہوئے تھے کہ مجھے خبر ملی کہ نسرین نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ جیل میں ایک روز اس کے ہاتھ میں ایک چھری آ گئی تھی۔ اس نے اس چھری سے اپنی شہرہ کاٹ لی۔ پہلے اسے جیل کے ہسپتال میں لے گئے، لیکن خون نہ رک سکا۔ کسی بڑے ہسپتال میں پہنچانے میں اتنا وقت ضائع کر دیا گیا کہ وہاں پہنچتی اس نے دم توڑ دیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔